अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त आदिल मदनी। आज हम आप लोगों के सामने एक अहम पैनल डिस्कशन लेके आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त सोशल मीडिया पे और मीडिया में ख़ास तौर पे एक मुद्दा छाया हुआ है मुस्लिम बेटियों का इर्तिदाद। तो इन वाक़यात के पीछे हकीकत क्या है? क्या वाकई में इस तरह के इर्तिदाद के वाक़यात हो रहे हैं? और अगर इसके पीछे कुछ हकीकत है तो इसके सद्देबाब क्या क्या हो सकते हैं? इसके हल के लिए हम बहैसियत उम्मत क्या कर सकते हैं? इस पर हम अलग अलग लोगों के जो हमारे ज़िम्मेदारान हैं, मेहमानान हैं, उनके व्यू जो है तो आज के पैनल डिस्कशन में जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ आज है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर मौलाना हाफिज इलियास फलाही साहब, मिस्टर अजरुद्दीन साहब हैं जो अल इरफान स्कूल के प्रिंसिपल हैं। उसके साथ साथ ख़वातीन बहनों के भी व्यू हम लेना चाह रहे हैं, तो उसमें हमारे साथ है मुबशरा फिरदौस साहिबा। ये ई मैगज़ीन हादिया ई मैगज़ीन है जो नेशनल लेवल का ई मैगज़ीन है, उसकी एडिटर है। और उसके साथ साथ हमारे साथ है सना फरहीन बाजी जो रिसर्च स्कॉलर है और अभी स्टूडेंट की हैसियत से इस फील्ड में रिसर्च कर रही है। तो चलिए हमारे पैनल डिस्कशन के सिलसिले को शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले मौलाना से शुरुआत करूँगा कि मौलाना ये जो वाक़यात हो रहे हैं इर्तिदाद के, आप दिन रात देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे, तो सबसे पहले इसमें मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इर्तिदाद वाकई में कोई मसला है क्या? सबसे पहले असल में इर्तिदाद क्या है, इसकी शरई हैसियत क्या है, ये हमें मालूम होना चाहिए। इर्तिदाद असल में बुनियादी तौर पर इस्लाम के अक़ीदे से इन्हिराफ का नाम इर्तिदाद है। कुरान मजीद ने जो बात कही है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ़ यातिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम युहिब्बुहुम। क्या लोगों जो ईमान लाए हो, जो अपने दीन से इर्तिदाद करना चाहते हो कर लो। तो इर्तिदाद के वैसे में लफ्ज़ी माना तो ये होते हैं कि आदमी जिस रास्ते से वापस आया है उसी रास्ते की तरफ पलट जाए, उसी की तरफ वो वापस हो जाए, उसको इर्तिदाद कहते हैं। लेकिन जब वो दीनी इस्तिलाह के तौर पे इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब ये है कि वो जिस हालत शिर्क से आया है उसी हालत शिर्क में वो पलट जाए, तो ये इर्तिदाद है। इर्तिदाद का लफ्ज़ कुरानी लफ्ज़ है, लेकिन यह है कि ये इर्तिदाद दो तरह के होते हैं। एक इर्तिदाद तो वो है कि जो आदमी तहज़ीबी इर्तिदाद का शिकार होता है कि वो अपने कल्चर को छोड़ देता है और तशब्बुह बिल कुफ़ार हो जाता है। और एक इर्तिदाद ये होता है कि आदमी अपने अक़ीदे को, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का बुनियादी अक़ीदा है, वो उससे मुनहरिफ हो जाए और हालत शिर्क में 2 मरतबा चला जाए, तो ये इर्तिदाद है। शरीयत इस्लामी में इर्तिदाद के ताल्लुक़ से बुनियादी तौर पर यह बात है कि जो आदमी भी इर्तिदाद ज़दा हो या इर्तिदाद का शिकार हो तो उसको माफ़ी की गुंजाइश है कि वो तौबा और इस्तिग़फ़ार करे और रुजू करे। अलबत्ता जिस सिनेरियो में इर्तिदाद की ये इस्तिलाह इस्तेमाल हो रही है, यहाँ पर इसके इस्तेमाल के लिए कोई शरई जवाज़ नहीं है। हमें ये समझना चाहिए कि कोई शख्स अगर किसी से शादी करे तो क्या वो मुर्तद है? जैसे मिसाल के तौर पर एक लड़का किसी गैर मुस्लिम लड़की से शादी करे तो क्या वो मुर्तद हो जाएगा? जिस तरह से एक लड़की किसी गैर मुस्लिम लड़की से शादी करती है तो वो एक गुनाह कबीरा की मुर्तकिब होगी और वो एक गुमराह होगी जिसने कि इस्लामी शरीयत के एक उसूल को छोड़ दिया है। कुरान मजीद ने ये कहा कि वला तुनकिहुल मुश्रिकाति हत्ता युमिनु, के मुश्रिक औरतों से शादी ना करो जहाँ तक कि वो मोमिन हो जाएँ, और इसी तरह से जो है मोमिन औरतें भी मुशरिक मर्दों से शादी ना करें यहाँ तक कि कोई ईमान में दाखिल हो जाए। तो ये जो इर्तिदाद है, ये असल में इसको इर्तिदाद नहीं कह सकते, ये एक तशरीह गोया कि यानी आज तक ऐसी डिफिनेशन है इर्तिदाद की हमने मतलब जो तारीख़ इस्लाम में उसमें नहीं आई है। ये नया एक अजीब किस्म का बयानिया खड़ा हो गया है। तो बुनियादी तौर पर इससे थोड़ा सा बचने की ज़रूरत है। हम कह सकते हैं कि इससे नस्लों को का दीन पर बाकी रहना मुश्किल है, या जो है ये कहीं ना कहीं मतलब ये है कि गुमराही है और ये एक आदमी जो है खुदा की सरी नाफरमानी का मुर्तकिब हो रहा है, ये हम कह सकते हैं। एक अजीब किस्म की बात यह है कि हम देख रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी मुस्लिम ख़वातीन हैं जो कि बहुत सारे गलत कारोबार में मुलव्विस हैं, फ़हाशी और यानी बहुत सारी बातें हैं और वो सब करती हैं, तो उसमें हम उसको फिर भी मुस्लिम समझते हैं। तो ये समझना चाहिए कि लफ्ज़ इर्तिदाद का ऐसा कॉमन इस्तेमाल ये गोया कि एक तरह का बहरान पैदा करता है, एक तरह का मैंने मतलब एक इर्तियाश और मिल्लत के अंदर एक खौफ की कैफियत पैदा कर रहा है। एक चीज़ है, अलबत्ता ये एक बहुत बड़ा गुनाह है, इस गुनाह से बचाना ज़रूरी है क्योंकि इसके नतीजे में तहजीबी इर्तिदाद के रास्ते खुल सकते हैं कि हमारी बेटी जब किसी गैर मुस्लिम घर में जाएगी तो पहले तो खुदा की नाफरमानी की मुर्तकिब होगी
اور دوسری یہ کہ وہاں جا کر وہ لازماً کہیں نہ کہیں مشرکانہ کلچر کے ٹچ میں آئے گی، اور وہ ہو سکتا ہے کہ وہ پھر ارتداد وہاں اس کو کہیں وہ اس کا شکار ہو جائے، ذہنی طور پر نہ صحیح لیکن عملی طور پر. تو بلا شبہ وہ ایک راستہ تو ہو سکتا ہے، لیکن ہم اس کو ہم ارتداد نہیں کہہ سکتے ابھی، یعنی اس کی شادی کرنے کو ارتداد نہیں کہہ سکتے. یہ ایک چیز ہے. اصل میں سوال یہ تھا ارتداد کی ایک ہم علمی ڈیفینیشن جو ہے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ تھا کہ کیا واقعی میں ارتداد کے، میں اظہر الدین صاحب سے پوچھ رہا ہوں یہ سوال کہ ارتداد کے جو یہ واقعات ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں، کیا اس کے پیچھے کوئی فیکٹ ہے، یا پھر یہ کوئی ایسا مطلب ایک طرح کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے وہ کسی مقصد کے تحت؟ ایسا تو نہیں ہے اس کے پیچھے، آپ کی کیا رائے ہے؟ ارتداد اس کو کہنا مناسب نہیں ہوگا. قرآن اور شریعت کے جو کچھ احکامات ہیں اس کی روشنی میں اس وقت ہم اس کو زیادہ مناسب ہو کہ بین المذہبی شادیاں، انٹرفیتھ میرج کا لفظ استعمال کریں. ایک بات تو یہ ارتداد کے لفظ سے ہم کو بالخصوص خود بھی روکنا چاہیے، اور جہاں کہیں یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے اس لفظ کے استعمال کو سختی سے روکنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ شرعی احکامات کی روشنی میں صحیح نہیں ہے. عقیدے سے انحراف. چلیے میں اپنے سوال کو چینج کر دیتا ہوں. ارتداد کو ہم ہٹا دیتے ہیں چونکہ سوشل میڈیا پہ اسی لفظ کے ساتھ وہ چیزیں ہو رہی، لیکن اب چونکہ مولانا نے سب تفصیل بتا دی ارتداد کی، لیکن انٹرفیتھ میریجز کے پیچھے کیا حقیقت ہے؟ جہاں تک انٹرفیتھ میریجز کا سب تعلق ہے تو یہ ایک ایسی حقیقت ہے تو اس سے پہلے بھی معاشرے میں بدقسمتی سے ظاہر ہے کہ پسندیدہ نہیں ہے، لیکن معاشرے میں تاریخ کے ہر دور میں رہی ہے، کمی زیادتی ہوتی رہی ہے، اس وقت بھی موجود ہے. لیکن اس وقت جو کچھ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے وہ مبالغہ آمیز ہے اور بہت زیادہ ایگزیگریٹڈ ہے. ٹائمس آف انڈیا نے 40,000 کا فیکٹس اینڈ فگرس رکھے ہیں. بعض مسلم شخصیات، بلکہ ذمہ دار مسلم شخصیات کی جانب سے لاکھوں کی تعداد سے بتائی گئی ہے، لیکن اس کے پیچھے کوئی ٹھوس سروے اور ریسرچ نہیں ہے. یہ جو اعداد و شمار ہیں اس کے پیچھے کوئی ایسا ڈیٹا نہیں ہے جس کی بنیاد پر ہم کہہ سکیں کہ یہ حقیقی ہے. اس وقت ضرورت چونکہ سوشل میڈیا کے ذریعے بڑی حد تک یہ چیز پروپیگیٹ ہو رہی ہے، مسلم کمیونٹی میں خوف و ہراس، انتشار اور بے چینی، ڈسکمفرٹ کریٹ کر رہی ہے، تو ایک پہلی ضرورت یہ ہے کہ اس کے ٹھوس اعداد و شمار کو مقامی ڈسٹرکٹ لیول پر مختلف NGOز اور تنظیمیں کلیکٹ کرنے کی کوشش کریں میرج بیورو کے توسط سے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ بات بھی سمجھیں کہ باطل تنظیمیں خاص طور سے مسلمانوں میں بے چینی پیدا کرنے کے لیے اس کو ہوا دے رہی ہیں. تو ہم کو، ہماری تنظیموں کو، ہمارے نوجوانوں کو، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو یہ جو تیزی کے ساتھ مختلف خبریں وائرل کی جا رہی ہیں، پروپیگیٹ کی جا رہی ہیں، اس سے بھی بچنا چاہیے. یہ اعداد و شمار اس وقت بڑی حد تک حقیقی نتائج تک پہنچنے کا ہم سے تقاضا کرتے ہیں. ہم اگر اپنے اطراف و اکناف ہی میں نظر ڈالیں، سراؤنڈنگس پر نظر ڈالیں، جس طرح کے علاقوں کے اعداد و شمار پیش کیے جا رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے عادت و اطراف و اکناف میں اس طرح کے کوئی بہت 10 اور 20 واقعات دیکھ رہے ہیں. کچھ چنندہ مثالیں ہو سکتی ہیں، ان کی وجوہات الگ ہیں. ملٹی فیکٹوریل ایشو ہے، جیسے کہ ایک معاملہ آیا ہے عشق و معاشرے کا، غربت کا، جہالت کا، تو کئی ایشوز ہیں. ان سب کو اس خانے میں ڈالنا مناسب نہیں. اور نمبر آف کیسز جس طرح سے ایگزیگریٹڈ بتائے جا رہے ہیں وہ بظاہر ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ حقیقت سے قریب ہیں. ان کی صحیح طور پر تحقیق کی جانی چاہیے اور اس کے پروپیگنڈے سے اور سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل کرنے سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ اس طرح سے ہم باطل تنظیموں کے مقاصد کو پورا کریں. ہم اسی مدعے پہ دوبارہ ہم آپ کے پاس آئیں گے کیونکہ اس پہ میرے پاس کاؤنٹر سوالات ہیں. میں خواتین کو یہاں پہ شامل کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ ان کا ایک ویو آ جائے، ہماری ایک پینل ڈسکشن کو ایک سمت مل جائے. باجی پہلے تو آپ اپنی اس پہ رائے دے دیجئے. جو سوال ہے میرا مبشرہ باجی سے سوال ہے کہ یہ جو واقعات ہو رہے ہیں تو ان واقعات کے پیچھے یہ کلیئر ہو گیا ارتداد کا، اور انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ فیکٹس اینڈ فیگرز نہیں ہے. آپ چونکہ ایک ماشاءاللہ کالج کو دیکھ رہی ہیں، چلا رہی ہے، اور ایک عرصے سے آپ جو ہے تو خواتین کے درمیان رہ کر کام بھی کر رہی ہیں اور ایک بڑی میگزین سے آپ وابستہ ہیں، تو کیا آپ عمومی طور پر جو عام خواتین ہیں، عام بچیاں ہیں، جو ان کے تعلق سے کیا آپ کا تجربہ ہے کہ واقعی میں آپ نے اس طرح کی بے دینی یا اس طرح کی بے دینی کہ وہ انٹرفیتھ میریجز میں یا کسی ٹریپ میں پھنس جائے، کیا آپ محسوس کرتے ہیں؟ جی دیکھیے، جو یہ پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں بچیاں،
تو یہ تو بات کلیئر ہو گئی کہ ارتداد نہیں ہے بلکہ وہ انٹر فیتھ میریجز ہیں. لیکن جو طالبات اس ٹریپ میں آ رہی ہیں تو یہ فیکٹ ہے کہ جتنی رپورٹس ہوئے ہیں, جیسے بامبے سے 9 کیسز ہیں جن کیسز کی کاؤنسلنگ بھی ہوئی ہے, اور اورنگ آباد کے کچھ 5 کیسز ہیں. اس طرح کے گنتی کے چنندہ کیسز ہیں. ان کیسز کے علاوہ بھی بچیوں میں اس فتنے کا یا یہ سبب کہ وہ کیسے ٹریپ میں آتی ہیں, تو اس کی 2-3 وجوہات ہو سکتی ہیں. نمبر 1, مخلوط تعلیمی نظام جو کالجز کے اندر ہے. نہیں, وجوہات کے لیے ہمارے پاس کوشچن ہے, اس کے ہم سبب میں جائیں گے. پہلے ڈیبیٹ ہم یہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ یہ ایشو ہے کہ نہیں. میرے سوالات میں اگر باقی میں ہے تو پھر ہم وجوہات میں دیں گے, اگر نہیں ہے تو پھر ہم کو ڈیبیٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو میں خاص طور پہ یہ سمجھنا چاہ رہا کہ آپ کی رائے کیا ہے کہ آپ عمومی کئی بار یہ کمی محسوس کرتی ہے کہ آپ کی اس کمی کی وجہ سے ایسے واقعات ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں؟ نہیں, یہ تو فیکٹ ہے کہ یہ ہو رہے ہیں, اور اس کو ہم خالص یہی نہیں کہہ سکتے ہیں یا یہ کہہ کے پہلو تئی نہیں کر سکتے ہیں کہ انٹر فیتھ میریجز ہو رہی ہیں. اگر یہ افیئرز بھی مسلم لڑکوں اور لڑکیوں کے درمیان بھی ہے تو ہمارے نزدیک یہ بے راہ روی ہے اور غلط ہے, اور یہ ہو رہے ہیں, اور سماج کو اس پر غور کرنا چاہیے. کیونکہ یہ کیسز مطلب یہ صرف اگر اس کے انٹر فیتھ میرج کے کیسز کریں تو یہ چنندہ ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی بے راہ روی کا شکار مسلم معاشرے کی لڑکیاں بھی, اور نہ صرف لڑکیاں بلکہ لڑکے بھی ہو رہے ہیں. اور دونوں کے لیے ہمارے پاس یکساں اصول ہے کہ بھائی دونوں نے نہیں ہونا چاہیے اس پر, اس طرح کے کیسز پر. باجی نے جیسا کہ اپنی رائے بے باک انداز میں دی ہے کہ مطلب اس سے پہلو صحیح نہیں کرتے ہوئے ہم کو اس کی جتنی حقیقت ہے, ہم یہ نہیں بولے کہ ایگزیجریٹ کر کے لی جائے, بلکہ کم سے کم جتنی حقیقت ہے. جیسے اظہر بھائی نے بتایا کہ بھائی ہمارے پاس کوئی فیکٹس اینڈ فیگرز نہیں ہے, تو اگر وہ حساب سے ہم دیکھیں تو پھر آج ہمارے پاس کتنے بے نمازی ہیں. فقہ میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ 3 فرض نمازیں جس نے مستقل وہ کر دی تو وہ کافر ہو گیا اگر ترک کر دی تو اگر ہمارے پاس یہ فیکٹس اینڈ فیگرز ہے کہ کتنے لوگ 3 وقت کی نماز وہ کر رہے, نہیں ہے فیکٹس اینڈ فیگرز. تو میرا ایسا خیال ہے کہ اگر ہم اس ڈیبیٹ کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہم, ٹھیک ہے بھائی 1% ہم پکڑتے, اگر ہم نہیں 80% تو ہم 1% پکڑتے, تبھی ہم جا کر اس کے جو ہے تو حل کی طرف جا سکتے. میں مولانا کے پاس دوبارہ آؤں گا کہ مولانا اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ اس طرح کے انٹر فیتھ میریجز اگر ہے تو پھر ان میریجز کے اندر جو ہے تو ہماری بحیثیت امت کیا ذمہ داری ہونی چاہیے؟ دیکھیے, انٹر فیتھ میریجز بھارت میں جب سے مسلمان آئے ہیں تب سے چل رہے ہیں, اور سب سے زیادہ اس کو شاہی خاندانوں نے اس کا رواج ڈالا ہے. آپ شاہی خاندانوں کی تاریخ جب پڑھیں گے تو وہاں پر یہ بڑے پیمانے پر ہم کو دکھائی دیتے ہیں. بلکہ شاہ جہاں جو ہے, اورنگزیب کی جو دادی تھی وہ خود ہم کو معلوم ہے کہ انٹر فیتھ میرج میں وہ خاتون جو دبائی جو تھی اس نے کوئی اسلام قبول نہیں کیا تھا, اکبر کے اس میں تھی, حرم میں تھی. تو میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو ہے میرے جو دورے ہوئے ہیں خاص طور سے انڈمان نکوبار کے, تو انڈمان نکوبار میں نے تو انٹر فیتھ میرج کو ایک دم کامنلی دیکھا ہے, وہاں میں نے محسوس کیا ہے. لیکن جو سوال یہ ہے کہ ایسا جو ہے نا یہ کیوں ہوتا ہے, تو اس کے چونکہ آپ نے بتایا کہ اس کے اسباب ہیں, سامنے بھی چیزیں آئیں. اصل میں اس کو روکنا بہت ضروری ہے. اس کو روکے ہم کیسا, یہ ایک سوال اپنی جگہ ہے. لیکن انٹر فیتھ میرج جو ہے اس کے پیچھے اگر وہ تحریکیں کام کر رہی ہیں جو کہ کہیں نہ کہیں یعنی مسلم خواتین کو ہدف بنا رہی ہیں اور مسلم بچیوں کو ہدف بنا رہی ہیں, چونکہ قرآن میں اس کی طرف اشارہ ہے. قرآن نے یہ بات کہا ہے کہ جو کمزور اور غلام قومیں ہوتی ہیں تو جو ظالم قومیں ہوتی ہیں قرآن وہ ہمیشہ ان کے بیٹیوں پر نگاہ رکھتی ہیں, ہے نا. یستحیون نساءکم, قرآن نے اس کی طرف واضح طور پہ کہا کہ وہ ان کی خواتین کو زندہ رکھتے اور ان کے لڑکوں کو قتل کر دے. تو سیم یہ سچویشن بھارت میں دکھائی دیتی ہے. ہم اس سے فرار نہیں اختیار کر سکتے کیونکہ ایک مومن کیسے سے قرآنی بصیرت ہم کو یہاں لے جاتی ہے. تو انٹر فیتھ میرجز میں اگر وہ تھنکنگ کام کر رہی ہے, دوسری بھی کر رہی ہے تو قابل گرفت ہے, لیکن ہماری بچیوں کو اس سے باخبر کرنا ضروری ہے. کیونکہ یہ ایک طرح سے اگر ہم دیکھیں تو یہ دراصل ہماری بیٹیوں کا خوفناک قسم کا استحصال ہو سکتا ہے. یہ استحصال جو رپورٹ سامنے آتی ہیں, بہرحال ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی کوئی ہندو بیٹی ہے تو وہ بھی ہماری بیٹی ہے, ہم اس کے بھی استحصال کو کبھی برداشت نہیں کریں گے. اگر اس پہ کوئی ظلم ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے ویسے ہی لڑیں گے جیسے ہم ہماری بیٹی کے لیے لڑیں. تو اگر کوئی خوخار بھیڑیا اگر وہ کسی مسلم خاتون کی عفت کی طرف اس پہلو سے دیکھتا ہے, یہ ساری چیزوں میں فیکٹرز کام کر رہے ہیں, تو وہ ہمارے لیے بہت تشویش کا
موضوع ہے اور امت کو اس کے ازالے کے لیے تدابیر اختیار کرنا چاہیے. میں ثنا باجی سے اگلا سوال کروں گا کہ چونکہ آپ ایک ریسرچ اسکالر ہے اور آپ ماشاءاللہ بہت ساری مسلم بچیوں کے روابط میں ہیں اور بہت ساری غیر مسلم بہنوں کے بھی روابط میں ہیں، تو میں آپ سے سمجھنا چاہوں گا کہ اگر یہ واقعات ہے تو تعلیمی اداروں میں ہماری جو امت مسلمہ سے وابستہ بچیاں ہیں تو ان کا کیا رول ہونا چاہیے؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ بحیثیت لڑکی یا ایز اے مسلم اسٹوڈنٹ کی اگر ہم بات کریں تو خاص طور پر مجھے لگتا ہے کہ میں لڑکیوں سے یہ سوال کرنا چاہوں گی، یا ہم یہ سوال سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہماری سیلف اسٹیم یا ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ کوئی بھی 2 لفظ آ کر ہم کو بول دے اور ہم پھسل جائیں. سب سے پہلے کیا ہماری حیثیت یا ہماری قدر ہمارے اپنے لیے اتنی کافی نہیں ہے کہ کوئی آ کر ہم کو قدر بتائے یا وہ بتائے کہ ہم کتنے بیوٹیفل ہیں یا وہ بتائیں ہم کو کہ ہم کتنے ٹیلنٹڈ ہیں. ہم خود یہ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود کہا کہ اللہ نے ہم کو بہترین تخلیق بنایا، بہترین ساخت میں ڈالا ہے. تو کسی غیر کے بولنے سے یا کسی کے بات کر دینے سے ہماری عزت میں یا ہماری وقت میں کمی یا بڑھوتی نہیں آئے گی. تو فرسٹ آف آل آئی تھنک کہ ہم کو اپنا سیلف اسٹیم یا اپنا جو قدر ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے مسلم لڑکیوں کو سب سے پہلے. جہاں پر یہ واقعات سمجھ میں آتے ہیں تو وہ لڑکیوں کے بارے میں یہ اسٹڈی بھی آتی ہے کہ سیلف اسٹیم کے تعلق سے آپ دیکھیں یا انسیکیورٹی کے تعلق سے اگر دیکھیں تو بہت انسیکیور رہتی ہے، بہت زیادہ. ایک تو یہ جو کیسز ہو رہے ہیں تو ہم اس کو دین بیزاری نہیں بول سکتے، دین بیزاری کے طور پر وہ لوگ انٹرفیئر میرجز میں نہیں جا رہے، بلکہ لاشعوری ہے. ایک مطلب دین کی کوئی سمجھ ہی نہیں ہے بیسیکلی، اسٹارٹنگ سے جس کو کوئی سمجھ ہی نہیں ہے تو پھر اس کے لیے ہر چیز بالکل بہت زیادہ ایلیوژنری، ان کو ہر چیز اٹریکٹ کرتی ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو وہ کانفیڈنس، اور وہ کانفیڈنس صرف ہم کو ایجوکیشن سے نہیں آتا بلکہ دین کا پختہ ویلیوز اگر رہیں گے، دین کی سمجھ ہوگی تو وہ گراؤنڈیڈنس رہے گی انشاءاللہ. چلیے اس میں ایک باجی نے بتایا، ثنا باجی نے جس طرح بتایا ہے کہ بھئی بچیوں کا سیلف رسپیکٹ یا بچیوں کی دین کی سمجھ کیا ہونی چاہیے، میں مبشرہ باجی کی طرف آنا چاہوں گا. باجی کا ایک کاؤنسلنگ کا بڑا کام ہے اور الحمدللہ ایسے بہت سارے میٹرز میں باجی کا پرسنل انوالومنٹ رہتا ہے. میں باجی سے یہ سمجھنا چاہوں گا کہ اگر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، اصل میں ایک تو ہوتا ہے کہ بھئی آگ لگنے کے بعد آپ بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ ہم آگ لگنے کے پہلے ہم کون سی تدابیر استعمال کریں جس سے اس طرح کی نوبت نہ آئے. تو میں مبشرہ باجی سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس طرح کے واقعات میں والدین کا کیا رول ہونا چاہیے؟ دیکھیے اس طرح کے واقعات میں بچپن ہی سے بچوں کے نزدیک اسلامی گھر کا ماحول ہو اور حرمت جو چیز ہوتی ہے، مطلب میں ہمیشہ ایک شاکر رہتی ہوں کہ بہت مشکل ترین میتھڈس پڑھانے کے لیے، کنسیپٹ پڑھانے کے لیے ہمارے یہاں والدین بہت زیادہ اسکول کی تعلیم پر بہت فوکس ہوتے ہیں، لیکن بچیوں کو بچپن ہی سے لڑکا اور لڑکی دونوں کو اسلامی وہ قوانین نہیں پڑھاتے ہیں. جیسا کہ میں اپنے رشتہ داروں سے قربت، یعنی مرد سے دوری بنانا اور بہت اسٹرانگلی دوری بنانا اس حیثیت سے کہ ہم کو اپنی حفاظت کرنی ہے. یہ تصور جو اسلام نے بہت اسٹرانگ دیا ہے، تو جب ہم اس کی اسٹڈی کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ ہر عورت کے لیے بہترین ہے، نہ صرف مسلمان بلکہ ہر عورت کے لیے، کہ اس کو استحصال نہ ہو، اس پر کوئی زیادتی نہ کرے. اس لیے اس کو سیلف ڈیفینس کی اندر سے اللہ نے فیلنگس میں کیفیت رکھی ہے، تو وہ حص مرنے نہیں دینا چاہیے. یہ حص مری کس طرح چیز سے ہے جو مسلم معاشرے کو بھی اس نے ٹریپ میں لیا ہے، وہ ہے ٹیلی ویژن کلچر، ڈرامہ کلچر، پاکستانی ڈرامہ کلچر، مخلوط تعلیمی چیزیں، اور ساتھ ساتھ اسلام کے خلاف جو اعتراضات اور پروپیگنڈا ہے کہ وہ چیزیں بچے جب سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں دیکھتے ہیں اور پھر گھر میں آ کر وہ ناانصافی دیکھتے ہیں، بہن بھائی کے درمیان وہ دیکھتے ہیں، ماں اور باپ کے درمیان ناانصافی، تو فوکس اس بات پر ہو کہ اسلامی تعلیمات ہمارے گھروں میں نافذ ہو اور بچوں کے اندر وہ احساس باقی رہے کہ ہم کو اپنی ذات کا احساس جو ایک عورت کو دیا جاتا ہے وہ گھر ہی سے دیا جاتا ہے. پہلے ہمارے گھر جو ہے اس کے وہ ہوا کرتے سینٹر ہوا کرتے تھے جہاں دادی، نانی، چاچی، پھوپھی، تائی سب سکھاتی تھی کہ عورت کا دائرہ کار کیا ہے. تو جو مخلوط تعلیمی نظام ہے، یا پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مغربی کلچر یا تہذیب سے مروبیت، اس نے ہمارے یہاں سے اس کو چھین لیا. اس کو دوبارہ لوٹانے کی ضرورت ہے کہ تعلیم بظاہر بہت زیادہ حاصل کریں، لیکن ہمارے حدود جو ہم کو اسلام نے دیے ہیں اس کو ہم کراس نہ کریں، اور اس میں ہم اسٹریٹ فارورڈ ہونا چاہیے. تو یہ چیز نہ صرف میں اکثر اس پہ جب بھی کاؤنسلنگ میں آتا ہے تو اکثر میرے پاس ایسے بہت سارے برادران وطن کے بھی کاؤنسلنگ کیسز ہیں، وہ جب یہ سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے ہی نہیں، ہیزیٹیشن ہمیں بھی اندر سے فیل ہوتا ہے، ہم بھی فوراً وہ سگنلس پہچان لیتے ہیں.
تو وہ حص اللہ نے عورت کے اندر رکھی ہے، اس کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے گھروں کے ماحول سے، گھروں میں، تعلیمی اداروں میں، جیسے کہ آپ کے پاس بعد میں بات آئے گی، لیکن گھروں میں سب سے پہلے جو چیز ہمارے پاس نہ صرف لڑکی کے لیے بلکہ لڑکے کے لیے اس کو بھی اتنے ہی زیادہ اسٹرکٹ حدود سکھایا جائے۔ ایک دھنک نام کی آرگنائزیشن ہے جو انٹرفیتھ میریجز جو ہے تو اس کو آرگنائز کرتی ہے یا اس کو پروتساہت کرتی ہے۔ تو 2012 سے 2020 تک کے جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں اس میں 1778 بچیاں جو ہیں تو انٹرفیتھ میریجز کے اندر جو ہے تو ان کے پاس رجسٹرڈ ہوئے۔ یہ صرف ایک نارتھ انڈیا کی حد تک ہے، یہ نارتھ انڈیا کے علاقے کو کور کرتی ہے آرگنائزیشن۔ اس میں سے 39% جو ہے تو مسلم بچیاں تھیں، 53% جو ہے، یہ چونکہ فیکٹس اینڈ فگرز میں نے نوٹ کیا تھا تاکہ یہ چیز کلیئر ہو جائے کہ بھئی یہ واقعہ ہے، اور یہ بہت چھوٹے سیمپل ریٹ سے ہم اس لیے لا رہے ہیں کیونکہ جو اس کی ویب سائٹس وغیرہ ہے، اس کے جو چیزیں آتی ہے تو اکثر اس میں یہ ہوتا ہے، میں اپنے طرف سے یہ چیز اس لیے ایڈ کر رہا ہوں کیونکہ بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ ایک کیس سالو ہو جاتا کاؤنسلنگ کے بعد، جیسا ابھی ہمارے اپنے شہر کا ایک ابرار کالونی اور چھاؤنی کا واقعہ ہے، وہ دونوں کیس سالو ہو گئے، ایک یعنی اس کا جو بھی لوگوں کو اطلاع ملی انہوں نے جا کر کاؤنسلنگ کی، وہ سالو ہو گئے، لیکن اس کے بعد بھی جو ہے تو اس کے اسکرین شاٹ جو ہے تو واٹس ایپ پہ کنٹینیو گھوم رہے۔ تو ہماری ملت کے نوجوانوں سے بھی اس سلسلے میں یہ گزارش ہے کہ جب بھی آپ اس طرح کی کوئی چیز دیکھتے ہیں تو پہلے اس کی تحقیق ہونی چاہیے۔ میں اس ڈیبیٹ کو آگے بڑھاتے ہوئے عظرالدین صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ اس کے اندر سیم سوال ہے میرا کہ تعلیمی اداروں کا کیا رول ہونا چاہیے اس میں، جیسا ابھی ہم نے باجی سے جو کیا کہ بچیوں کا کیا رول ہونا چاہیے، تعلیمی ادارے اس سلسلے میں کیا کر سکتے ہیں؟ آپ سے میرا یہ سوال ہے کیونکہ آپ ایک اسکول کے ذمہ دار ہیں۔ کہ تعلیمی ادارے بنیادی طور پر صرف تعلیم کی فراہمی کا یا ڈگری ہولڈرز بنانے کا کام انجام نہیں دیتے ہیں، ان کی اصل ذمہ داری کردار سازی اور شخصیت سازی، یہ ان کے اہم ترین ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ چنانچہ ہر تعلیمی ادارے کو، اس کے ذمہ داران کو، مینجمنٹ کو اور بالخصوص اساتذہ کو، اس لیے کہ ذہن سازی کا بنیادی کام اساتذہ کرتے ہیں، تو تعلیم یا معلومات کی فراہمی کے ساتھ، نالج ڈلیوری کے ساتھ تربیت، اخلاق اور کردار سازی کو اپنا اہم ترین ہدف بنانا چاہیے۔ بالخصوص مسلم تعلیمی اداروں کے اساتذہ کی یا مسلم اساتذہ کی ذمہ داری دوہری ہے۔ ہم دور اولا میں جو بات سنتے ہیں اس میں تعلیم و تربیت ایک مکمل لفظ تھا، جہاں تعلیم ہوتی تھی وہیں تربیت بھی کی جاتی تھی۔ تو ہمارے اساتذہ بلکہ مدرسین بھی، دینی ادارے بھی اس میں شامل ہیں اور عصری ادارے بھی شامل ہیں، وہ اس بات کو سمجھیں کہ ان کا کام صرف اتنا نہیں ہے کہ وہ نیوٹن کے قوانین سکھا دیں، وہ میتھ کے فارمولے یاد کرا دیں یا وہ تاریخ کی جنگوں کا تذکرہ کر دیں، بلکہ ہر ٹیچر چاہے وہ کسی سبجیکٹ کا ہو، وہ اس بات کو اپنی بنیادی ذمہ داری سمجھے کہ بچوں کے اخلاق اور کردار کو وہ بنائے اور بناتا رہے۔ پہلی جماعت اور نرسری سے لے کر وہ گریجویشن، پوسٹ گریجویشن تک ہر سطح کا ٹیچر کردار سازی کو، اور دینی مدارس میں کام کرنے والے مدرسین اور معلمین وہ بھی اس کردار سازی کو اپنا اہم ترین ہدف سمجھیں۔ اس میں ایک اور بات کا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو بات آئی ہے دینی ماحول ہم بنائیں، تو دینی ماحول تو یقیناً بنائیں، لیکن خاص طور پر اس پس منظر میں ہم کو، ہمارے اساتذہ کو بھی اور ہر سطح پر کام کرنے والے لوگوں کو، والدین کو اس کنسیپٹ کو پیش کرنا ضروری ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ایک تو ہوتا ہے عمومی دینی بیداری، لیکن عقیدے کے حوالے سے یہ بات، ایک فرد نماز کی تلقین کی جائے امکان ہے کہ وہ نماز نہ پڑھے، ایک فرد سے کہا جائے کہ جھوٹ سے بچو امکان ہے کہ وہ جھوٹ سے نہ بچے، لیکن اس کا امکان ہے، اس کا صدور نہ ہو اسی کوشش، لیکن یہ کہ ایک فرد کبھی اس بات کی توقع نہیں ہو سکتی کہ وہ دین کو چھوڑ دے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، پسندیدہ دین صرف اسلام ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک دنیا کا سب سے بڑا ظلم ہے، کسی صورت میں قابل معافی۔ تو یہ بنیادی سوچ ہم میں سے ہر طالب علم کے ذہن میں اساتذہ کو ڈال دینی چاہیے کہ بیٹے یوں تو ہر گناہ اور ہر برائی سے بچنا ہے، لیکن دین سے دور ہونا یا شرک کو اپنانا، اس جہالت کی جاہلیت جس کو کہا گیا ہے، اس کے قریب لانا کسی صورت میں مناسب نہیں ہے۔ تو اس چیز کو ہمارے اساتذہ معلم میں خصوصی طور پر اپنی گفتگو کا ایجنڈا شروع سے لے کر آخر تک بناتے رہیں۔ ایک اور ذمہ داری تعلیمی اداروں کی یہ ہے کہ جو فحاشی کا کلچر، عریانیت کا کلچر، مکس اپ کلچر، اختلاط جس کو ہم کہتے ہیں، گیدرنگ ہوتی ہے، تو ابتدائی پرائمری اداروں میں تو اس کا امکان کم ہوتا ہے، لیکن بڑی سطح پر جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے، ڈانس، ناچ گانا، فحاشی، انجوائمنٹ، ساتھ میں پکنک کے لیے گھومنا پھرنا، پرائیویسی، افیئرس کو انکریج کرنا، ویلنٹائنس ڈے کا باقاعدہ اہتمام،
اور اس طرح کی تمام چیزیں جس میں بعض اوقات تو خود اسٹاف تک انوالو ہو جاتا ہے، اسٹاف بچوں کو انکریج کرتا ہے. تو ان تمام چیزوں کو بہت سختی سے روکا جانا چاہیے. طلبا کی تفریحی سرگرمیاں ہوں، ان کی صلاحیتوں کو نرش کرنے کے پروگرامز ہوں، لیکن اس میں اس بات پر چیک ہو کہ کہیں اختلاط یا مکس اپ کا کلچر پروان نہ چڑھے، اور اس بات کو ہرگز پروان نہ چڑھایا جائے کہ طلبا میں عشق و معاشرے کے کیسز ہوں. اس پر کنٹرول کرنا، چیکس اینڈ بیلنسز لگانا، یہ تعلیمی اداروں کی بڑی ذمہ داری ہے. میں اس میں کچھ چیز ایڈ کرنا چاہوں گی. جہاں تک تعلیم کا بات آ رہی ہے، علم کی بات آ رہی ہے، تو ہم ایز اے سوسائٹی یا ہم ہر کوئی اپنا احتساب لے سکتا ہے کہ علم کی جو ہم نے تقسیم کی ہے، دنیاوی علم، عصری تعلیم اور دینی تعلیم، یہ دونوں کی جو تفریق ہم نے کی ہے، تو یہ کیا واقعی میں یہ اصل سے صحیح تھی یا ہے؟ تمام علوم جو ہے ہم جانتے ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے، لیکن جب ہم سیگریگیٹ کر دیتے ہیں کہ دنیاوی تعلیم جو ہے اس کی اتنا محدود کریں گے، لڑکیوں کو اردو میڈیم کی تعلیم دیں گے، لڑکوں کو انگلش میں پڑھائیں گے، یہ تعلیم دینی ہے یہ دنیاوی، تو یہاں پہ فرق شروع ہو جاتا ہے. دوسرا سوال میرا یہ بھی ہے کہ جب ہم تعلیم کی بات کر رہے ہیں تو یہ دیکھنا ہے کہ تعلیم ہم اپنے بچوں کو کیوں دے رہے ہیں؟ صرف جابس حاصل کرنے یا کریئر ڈیولپ کرنے؟ ایسے کئی میرے سامنے واقعات آتے ہیں جہاں پر لڑکیاں سمپلی بیکاز کہیں اور ان کو ہائر سیلری مل رہی ہے، چاہے وہ ماڈرن ماحول ہو یا وہاں حجاب بھی اگر ترک کرنا پڑا ہے، تو وہ چوز کرتی ہیں، ان کے پیرنٹس سجیسٹ کرتے ہیں کہ وہاں کیونکہ ہائر سیلری آپ کو مل رہی ہے، وہاں اچھی جاب اپارچونیٹیز ہے، اس لیے آپ اس کو آپٹ کریں. تو سوال یہاں پہ یہ ایز اے کلیکٹیو سوسائٹی، ایز پیرنٹس اور اسٹوڈنٹس، ہم کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کیا ہم علم، جب ہم تقریروں میں کہتے ہیں علم کا حاصل کرنا ہمارا دولت کا فرض ہے، ہم تقاریر میں اقرا کا ورڈ سائٹ کرتے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، لیکن جب عملی طور پر بات آتی ہے تو ہمارا رویہ کچھ اور ہوتا ہے. دوسری چیز جہاں پر اظہر سر نے فرمائی کہ کو ایجوکیشن کا جو ماحول ہے، ہم میں سے بہت سارے لوگ اس ایشو کے اوپر آواز اٹھا رہے ہیں. میں پوچھنا چاہتی ہوں ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو واقعی میں کو ایجوکیشن ماحول میں پڑھانا نہیں چاہتے، ایکٹیولی سرچ کر رہے ایسے انسٹیٹیوشنس کو جہاں پر کو ایجوکیشن. دوسرا ہے جہاں تک بات آتی ہے ہماری تہذیب کی، تہذیب ہم فراہم کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ آتی ہے اردو سے. اردو ہماری شناخت ہے، ہم بہت اچھے سے بولتے ہیں، لیکن کتنے پیرنٹس ہم میں سے ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو اردو کی تعلیم دینے کے لیے ایکٹیولی پرو ایکٹیولی ورک کر رہے ہیں؟ یہ ہمارے لیے کوشش، ہم کو اپنے اوپر سوال کرنا ہوگا ایز اے کلیکٹیو سوسائٹی. صاحب ایک دو باتیں میں اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں تعلیمی اداروں کے حوالے سے. اصل میں اس وقت ایک سیریس کنسرن یہ ہے کہ جو لوگ اس پوری مہم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں وہ شدت اس نقطے تک پہنچ چکی ہے کہ تعلیم ہی سے بچوں کو میرا سوال وہی تھا اگلا. اب تک کی جو ہماری پینل ڈسکشن جا رہی ہے تو اس میں ایک مدعا یہ بھی آ رہا کہ بھائی تعلیم، اور بہت ساری جگہ پہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ لوگ پھر کیا ہو رہا کہ جیسا میں خود ایک نوجوان سے کل بات کر رہا تھا تو اس نے ایسی بیزارگی کا اعلان کیا کہ بھائی سب سے اچھا 12ویں کے بعد شادی کر دینا، اور اس طرح کا مایوس کن جواب دیا ہوگا. تو میرا سوال ہر پینلسٹ سے ہے، میں ایک ایک کر کے جواب لینا چاہوں گا کہ اس میں کتنی حقیقت ہے کہ بھئی ہو سکتا ہے کہ ہماری بچیاں آج کل جو ہے تو جج بن رہی ہے، IPS بن رہی ہے، اور خاص طور پہ مسلم نوجوان جو ہے تو تعلیم سے لاپرواہ نظر آتے ہیں نوجوان، اور بیٹیاں جو ہے تو چونکہ ایک عدم تحفظ کی شکار ہے رشتوں کو لے کر، اس کو لے کر. تو اس کے اندر تعلیم سے یعنی اس کو تعلیم کی طرف لے آ کر ایک بریک لگا دینا بچوں کی تعلیم پہ، یہ کتنا درست ہے آپ کی نظر میں؟ اس کو کیا تعلیم اس کی وجہ ہے؟ دیکھیے، اس سے قبل جو حجاب کے خلاف مہم کرناٹک میں چھڑی گئی، اس کی ایک بڑی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ اس وقت مسلم طالبات جس تیزی کے ساتھ تعلیم کے افق پر آگے بڑھ رہی ہیں، تو اس کو کرٹیل کرنے کے لیے حجاب کا ایشو چھیڑا گیا تھا تاکہ مسلم طالبات اس کی وجہ سے آگے بڑھنا روک دیں. اس دوسرا جو ایشو ہے انٹر فیتھ میرجز کا، اس کا بھی ایک پس منظر یہی ہے کہ مسلم طالبات کو تعلیمی میدان میں آگے بڑھنے سے روکا جائے. اور اگر ہم اس طرح کے فتوے ہمارے ذمہ داران دے رہے ہیں تو گویا ہم باطل تنظیموں ہی کے مقاصد کو پورا کر رہے ہیں. اس وقت آپ کسی سطح کے ریزلٹس اٹھا کر دیکھیں، 10ویں 12ویں UPSC یا ہر سطح کے امتحانات کے ریزلٹس، 10 میں سے 7-8 لڑکیاں کی ہوتی ہیں، اور اس میں مسلم طالبات بھی چھائی رہتی ہیں الحمدللہ. تو اسلام نے تعلیم کے حصول سے نہ صرف ایک روکا نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری ذاتی خاندانی سے آگے بڑھ کر ملی اور سماجی ضرورت ہے. اگر ہم تعلیم کے میدان میں آگے بڑھیں گے تو نہ اپنی ملی شناخت کو قائم کر سکیں گے، نہ اپنے تعینہ فرض منصبی کو آپ حاصل کر سکیں گے. تو تعلیم کو حاصل کرنا فرد کی بھی ضرورت ہے، اور بحیثیت ملت ہماری مجموعی اور اجتماعی ضرورت بھی. تو تعلیم کے حاصل کرنے سے نہ صرف یہ کہ روکا نہ جائے، بلکہ اس کو حاصل کرنے کے لیے بھرپور انکریج کیا جائے.
ہر قسم کے محرکات فراہم کیے جائیں. اردو میں ہو تو بہت اچھا ہے, کسی وجہ سے اردو میں ممکن نہ ہو تو انگریزی تعلیم بھی حاصل کی جائے, اس سے بھی اسلام نے روکا نہیں ہے. مخلوط تعلیمی ادارے میں اگر مجبوری ہو تو وہاں بھی جائیں, لیکن اپنی شناخت, اپنی عفت کی حفاظت کرتے ہوئے, اپنی شناخت کو محفوظ رکھتے ہوئے وہاں بھی تعلیم حاصل کریں. جہاں ممکن ہو اپنی آئیڈینٹی کو محفوظ کرتے ہوئے ہم تعلیم حاصل کریں. میں اور آگے بڑھ کر یہ کہنا چاہوں گا کہ نہ صرف اپنی عزت و عصمت کو محفوظ رکھیں, اپنی شناخت کو باقی رکھیں, تعلیم حاصل کریں, معیاری تعلیم حاصل کریں, بلکہ داعیانہ کردار ادا کریں. میرے نزدیک اس مسئلے کا ایک بڑا حل یہ ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو, اپنی طالبات کو داعیانہ کردار سکھا دیں. داعیانہ کردار اگر ایک طالبہ اپنے تعلیمی ادارے میں انجام دیتی ہے تو اس بات کا قطعی امکان نہیں, مجال نہیں کسی کی کہ کوئی اس کو اپنے دین سے منحرف کرنا چاہے. دین سے منحرف کرنا تو بہت دور کی بات ہے, اخلاقی خطروں سے بھی منحرف نہیں کیا جا سکتا. تو تعلیم حاصل کریں, معیاری تعلیم حاصل کریں, ہر سطح پر کریں, اپنی شناخت و عزت کی حفاظت کے ساتھ کریں اور داعیانہ کردار کو انجام دیتے ہیں. اس میں ایک بات یہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جو ڈیوائس ہمارے پاس بچیاں استعمال کر رہی ہیں تو مکمل الزام ہم تعلیمی اداروں پر نہیں ڈال سکتے کہ تعلیمی اداروں کی وجہ سے ہو رہا ہے اور تعلیمی اداروں میں ہو رہا ہے. جو ریشو جتنی حد تک ایک سیلف اسٹڈی کے طور پر دیکھا جائے تو یو پی کے جو مضافات ہیں اس میں کالج اور اسکول نہ جانے والی طالبات بھی جیسا کہ حرمت ختم ہو جائے تو وہ اس ٹریپ میں آتی ہیں, تو تعلیمی ادارے پر ہم اس کا بلیم کر کے نہیں چھوڑا جا سکتا. دوسری بات یہ کہ یہ ایک بہت بڑا ایک مطلب یہ ٹینٹیٹو کہا جاتا ہے ریسرچ آرٹیکل میں کہا کہ عورتیں جو ہے مذہب کے اعتبار سے بہت سینسیٹیو ہوتی ہیں, کسی بھی مذہب کی لڑکیاں بھی بہت سینسیٹیو ہوتی ہیں. جتنے کیسز میں اگر آپ ایک اسٹڈی کریں تو آپ کو پائلٹ اسٹڈی میں بھی یہ بات سامنے آئے گی کہ جو لڑکیاں اس میں آ گئی ہیں, ٹریپ میں آ گئی ہیں, وہ سوشل میڈیا کے ایک ٹریپ کی وجہ سے وہ پھنس گئی ہیں, اور پھر وہ بلیک میلنگ کیسز کی وجہ سے, اور پیرنٹس میں گھر میں جو دباؤ والا ماحول ہے کہ اگر یہ کیس سن لیں گے, جیسے کہ ابھی آپ نے اپنے سوال میں کہا کہ لوگ چاہتے ہیں کہ فوراً شادی کر کے اس سے چھٹکارا پا لیں کیونکہ یہ سیف نہیں ہے بچی, تو جو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اگر بچیوں کو اس طرح کے ٹریپنگ ہو جائے تو اس ٹریپنگ میں گھر میں ماحول ہوتا ہے کہ بھئی کسی کا نام بھی آ جائے تو پھر ہم اس کے تعلیمی ادارے سے روک دیں گے, تو اسی خوف سے پھر وہ بلیک میل ہو جاتی ہیں, اور بلیک میل ہو کر پھر وہ ایسے ٹریپ میں آ جاتی ہیں جس میں وہ آنا ہی نہیں چاہتی. بہت حساس لڑکیاں ہوتی ہیں اور اتنی آسانی سے جتنا ریشو بتایا جا رہا ہے یہ انتہائی فیک ریشو ہے, کیونکہ لڑکیاں اتنی آسانی سے مذہب نہیں چھوڑتی ہیں, کسی بھی مذہب کی اتنی آسانی سے نہیں چھوڑتی ہیں. دوسری بات یہ کہ پھر جو اسلام ہے, یہ اسلام تو اندر کی آواز ہے, انسان دینی فطرت ہے, تو دینی فطرت ہونے کی وجہ سے وہ اتنا اپیلنگ ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کا پورا ڈیٹا جو آتا ہے اس میں اسلام کی طرف آنے کا ریشو ہوتا ہے, جانے کا ریشو نہیں ہوتا ہے. تو یہ ایک اہم بات ہے کہ ہم تعلیمی اداروں کو مکمل بلیم نہیں کر سکتے. ابھی جو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ڈیوائس ہمارے ہاتھ میں ہے, سوشل میڈیا ہے, اس نے تو ہمارے گھروں کی چار دیواری کو بھی کولیپس کر دیا, تو تعلیمی ادارے کس طرح؟ اس بات کی میں مکمل تائید کرتا ہوں باجی کی, کیونکہ ایسے اکثر کیسز میں میرا جانا ہوا, پولیس اسٹیشنوں میں جانا ہوا جہاں پہ بچیاں بمشکل جو ہے تو 10ویں پاس تھی, بلکہ بہت سارے تو مائنر کیسز تھے جس کے اندر بچیاں جو ہے تو ٹریپ میں آئی. اور باجی کی بات بالکل صحیح ہے کہ وہ ٹریپ میں جانے کے لیے جو ہے تو ڈیوائسز کا استعمال اس کے اندر بڑی وجہ بنا. جیسا ایک بہت اہم کیس تھا جس میں ایک بچی کو ہم نے ریکور کیا تھا, معاملہ پوسد کا تھا لیکن اس کو اپنے منماڑ سے بچی کو ریکور کیا تھا. وہ بھی جو ہے تو فیس بک کے اندر جو گیم کھیلا جاتا ہے, یعنی آن لائن جو گیم ہوتے ہیں اس میں چیٹ کی بھی سہولت ہوتی ہے. اب ماں باپ جب دیکھتے ہیں ڈیوائس پہ بچہ ہے تو گیم کھیل رہا, دراصل وہ آن لائن اس سے گفتگو جاری رہتی ہے کہ بھئی الگ الگ گیم ہے, جیسا آپ جانتے ہیں کہ پب جی ہے, وہ ہے, تو اس کے علاوہ بھی ایسے ہزاروں گیمز ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی بچی ہے گیم کھیلتے بیٹھی, لیکن اس کے کان میں جو مائکرو فون لگا ہوا ہے تو مائکرو فون سے اس کی گفتگو بھی جاری ہے سامنے والے سے, اور آپ دنیا کے کسی بھی کونے کے شخص سے جو ہے تو رابطہ کر سکتے ہیں. تو جب یہ اتنی آسان ہو گئی یہ چیز کہ پہلے ایک زمانہ تھا کہ بہت ہارڈ تھا کانٹیکٹ, رابطہ, لیکن آج یہ اتنا آسان ہو گیا سوشل میڈیا کے سے. تو باجی کی یہ بات کا اس میں بہت اہم ہے اور میں تائید کرتا ہوں. اور اس ڈیبیٹ کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اس کے اندر ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جب اگر یہ ایک تو ہم نے مان لیا کہ بھئی یہ مسئلہ جو ہے تو مسئلہ ہے, کسی حد تک ہم نے مان لیا, ٹھیک ہے, وہ بہت کم ریشو ہے اس کا, لیکن یہ مسئلہ ہے. لیکن یہ مسئلہ اگر اس کا ریشو کم بھی ہے تو آج اگر اس کو باشعور طبقہ اس کو ایز اے مسئلہ ٹیک اپ نہیں کرے گا, اس کو اگر ایک پرابلم نہیں سمجھے گا, تو پھر ایک لاشعور طبقہ جو ہے تو اس کو اپنے ہاتھوں میں لے گا. پھر ہم نے دیکھا کس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں, لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں, ڈال رہے ہیں, ان بچیوں کی زندگیاں ہمیشہ کے لیے خراب ہو جا رہی ہے. اور ایسے نوجوان جو ہے تو اس میں انوالو ہو گئے ہیں جو خود بے دین ہیں.
تو اس کے لیے مذہبی جو اسکالرس ہیں یا جو دینی جماعتیں ہیں، میں مولانا الیاس فلاحی صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ ان کو کس ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور کیا گائیڈ لائن پوری امت کو دینی چاہیے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، کیونکہ اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے پاس میں ایشوز یا پرابلمس بہت ہیں، لیکن اس پہ ریسرچ کر کے اس کا سولوشن ہم نہیں نکالتے. ہمارے جو علماء کرام ہیں وہ ایک روایتی انداز میں کام کرتے ہیں. تو اصل میں کیا ہے، دیکھیے سب سے اہم چیز کیا ہے کہ جیسے جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں، جو کالجز ہیں، تو ان تعلیمی اداروں کے لیے بھی ٹیچرس کی گائیڈ کے لیے ہمارے پاس میں بکس تیار ہونا چاہیے، اور ہر ٹیچر تک یہ اسلامی کلچر کا پروٹیکشن کیسے ہو اور کیسے ہم اپنے بچوں کو ماحول کا ادراک، انسائٹ ہے نا، سچویشن کی، وہ ان کے اندر کیسے انکلکیٹ کریں. اس کے لیے ہمارے پاس میں ایک پوری یعنی گائیڈ بک ہونا چاہیے، جو گائیڈ بک ہر ٹیچر کے ہاتھ میں، اسٹوڈنٹ کے پاس میں. جتنے ابھی دیکھیے میں نے گزشتہ میں اس بات کو دیکھا، ابھی مراٹھواڑہ کے اندر جو ٹیچرس کانسٹیٹیوشنس کے جو الیکشنس ہوئے تو 60,000 ٹیچر ووٹرس تھے اس میں، ایک اسمبلی کے لیے، ممبر ایم ایل اے کے لیے، لیکن اس میں 16,000 مسلم ٹیچرس تھے. 16,000. آپ سوچئے 16,000 60,000 میں سے کتنی بڑی کوانٹٹی ٹیچرس کی، مسلم ٹیچرس کی ہے. اس کا مطلب یہ کہ 26% مسلم ٹیچرس ہیں. اب یہ جو مسلم ٹیچرس ہیں، اگر علماء کرام ان کے ہاتھ میں وہ گائیڈ دیں، جو ہندی میں ہو، مراٹھی میں ہو، انگلش میں ہو، اردو میں ہو، وہ ٹیچر اس بات کو جانیں کہ مسلم بچوں کو، مسلم بچیوں کو ہم کیسے جو ہے وہ تمیز سکھائیں کہ وہ ماحول سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکیں. اس کے لیے کیسے تو ایکسٹرنل لیکچرز ہو سکتے ہیں، یا مختلف قسم کے جو ہے نا ہماری بہنیں جو ماشاءاللہ حلقہ خواتین وغیرہ، وہ اس میں کیا تعاون کر سکتی ہیں. یہ ریسرچ کا کام ہے، کیونکہ اس پر ہم کو ایک گائیڈ لائن تیار کرنا چاہیے، اور اس گائیڈ لائن کو ہم عام لوگوں کے ہاتھ میں نہیں دیں گے، ہم اس کو دیں گے مینجمنٹ کے ہاتھ میں، اور ہم اس کو دیں گے ٹیچرس کے ہاتھ میں. ایک چیز یہ علماء کا کام ہے، علماء کا کام ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جیسے کہ ابھی آپ کے سامنے یہ انہوں نے بہت بنیادی باتیں کہی ہیں، تو وہ جو باتیں ہیں وہ سب اس میں شامل ہو. اس میں ایک گروپ ایسا تشکیل دیا جائے جو اس کی کیس اسٹڈی کرے، فیکٹس، فائنڈنگس وغیرہ وہ سب، اور اس کے اوپر ایک کام کرے. یہ ایک بنیادی کام ہے. دوسرے جو علماء کی جو دوسری ذمہ داری ہے، تو اصل میں علماء کرام کو اللہ تعالیٰ نے معاشرے میں ایک جو ہے صاحبان کے طور پر رکھا ہے. قرآن مجید میں یہ چیز آتی ہے، قرآن نے کہا ہے کہ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار ان اقیموا الصلاۃ، ہے نا، اقیموا الصلاۃ کی بات کی ہے، اور نبی سما کانوا اسلام کی بات کی. قرآن نے کہا کہ بنی اسرائیل کا جو بگاڑ ہے اس کے ذمہ دار ان کے علماء اور رہبانیین تھے. تو قرآن نے بالکل واضح طور پہ کہا، کیونکہ اصل میں علماء جو ہوتے ہیں وہ اصل میں پیغمبروں کی یعنی ان کے مشن کے وارث ہوتے ہیں. ہمارے علماء کرام اصل میں اس وقت ایک پروفیشنل اس میں چلے گئے ہیں. ہم مساجد میں جو ائمہ کرام کو دیکھتے ہیں تو اس میں کہنے میں کوئی خبات نہیں ہے کہ وہ دراصل پیش غلام بن گئے ہیں. جس طرح کے ٹرسٹیوں کے جکڑ میں رہتے ہیں اور اس کے کنٹرول میں رہتے ہیں، اور مدارس کے جو علماء ہیں جو وہاں پڑھاتے ہیں، تو وہ مدارس کے علماء کے ساتھ بھی معاملہ ویسے ہی ہوتا ہے جیسے کہ اسکول کے ٹیچرز کے ساتھ بھی مینجمنٹ کا معاملہ ہوتا ہے. تو اصل میں بنیادی طور پر علماء کرام کی جو تنظیمیں ہیں، ان تنظیموں کے ایجنڈے میں اس کو شامل کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے مکاتب کا نظام، ہماری مساجد کا نظام، مساجد سے ڈیلیور ہونے والے خطبے، اس میں جذباتیت بالکل نہ ہو. دیکھیے کیا رہتا ہے، فہم و ادراک. سب سے اہم چیز کیا ہے کہ لوگوں کو جو ہے نا خوف کا شکار نہیں بنانا. کہ جو صورت ابھی آپ نے تو ایک مسئلہ پیش کر دیا، یہ ایشو تو بہت چھوٹا ہے، بہت چھوٹا ایشو ہے. اس سے بڑا ایشو تو ڈرگس کا ہے. آپ ڈرگس کے ایشو کو دیکھیں گے، اس وقت میں نے ابھی امراوتی کی صورتحال معلوم کیا تو معلوم یہ ہے کہ وہاں کی بڑی نوجوان نسل کا بڑا حصہ مسلمانوں کے ڈرگس کا عادی. اورنگ آباد کے میں ایک ایسے گھر کو جانتا ہوں جہاں پر باپ، بیٹے، بہنیں سب مل کر ڈرگس کا استعمال کرتی ہیں. ابھی میں آپ کو اس کا باقاعدہ وہ دے سکتا ہوں. یہ صورتحال ہے. تو ابھی گزشتہ میں یہ چیزیں سامنے آئی تھی کہ جو ایم ڈی میڈیسن ہے وہ کتنا ٹنوں سے آ رہی ہے اورنگ آباد میں. اب تو یہ تو اس سے بھی خطرناک چیز ہے. تو سوال یہ ہے کہ کہاں چیزیں ڈسٹرب ہو رہی ہیں، معاشرے کو کہاں سے سین لگائی جا رہی ہیں. تو ہمیں علماء کرام کی تربیت کی ضرورت ہے. علماء کی سب سے بڑی جو ہے نا کمزوری کیا ہے، میں خود اسی طبقے سے تعلق رکھتا ہوں. علماء اصل میں حالات کا ادراک نہیں چاہتے. علماء حالات کا ادراک نہیں چاہتے. ہمارے پاس اس وقت اورنگ آباد میں جو میں نے معلوم کیا تھا، اورنگ آباد ضلع میں 1600 مساجد ہیں پورے اورنگ آباد ضلع میں.
جس میں اورنگ آباد میں 750 مساجد شہر سٹی میں ہماری اتنی بڑا یہ ہمارا نظام ہے کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے جیسا سماجی نظام کسی کے پاس نہیں. اگر یہ اتنے بڑے علماء 1600 علماء ان کے پھر نائب امام ائمہ پھر ان کے موزنین پورے اس کے ٹرسٹ اگر یہ مل کر یہ طے کر لیں کہ بھئی ہم کو اس فتنے سے امت کو بچانا ہے اور اس میں اویئر کرنا ہے اور اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے. جیسے ایک بہت بڑے عالم دین کا اسٹیٹمنٹ آیا کہ ان کے اللہ جو ہے خدا چلیے خیر ہم اس پہ تبصرہ بھی نہیں کرنا چاہتے لیکن یہ کہ ایک ایسا اسٹیٹمنٹ جو بہت مایوس کن ہے نا بیوار آ گئے. ہاں تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے. اب بہت سی چیزیں کیسی ہیں کہ بہت سارے ایشوز میں آپ کے پاس میں وہ ایشوز کا ادراک ہے, ہو سکتا ہے کہ میرے پاس نہ ہو کیونکہ میں عام طور پہ قرآن اور حدیث کے متعلق کتابیں پڑھتا ہوں اور آپ جو ہے تو سوشل میڈیا سے ٹچ میں. تو ہونا کیا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اپنی معرفت کو مکمل کریں, اپنی انسائٹ کو کمپلیٹ کریں. یہ دیکھیے اللہ کے رسول نے ایک بہت اہم بات ارشاد فرمائی ہے کہ مطلب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ العارف کہ یکون بصیرا بزمانہ. ایک مومن پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے زمانے کا ادراک پائے, اپنے زمانے کی معرفت پائے. اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم تمام جیسا نمائندہ کونسل ہیں یا ہماری مسلم عوامی کمیٹی اورنگ آباد کی سطح پر یا جو ہے تو بڑے بڑے مدارس کا الحاق ہے, ہم اس کو ایک ایجنڈا بنائیں اور ایجنڈا بنا کر اس کے لیے ہم باقاعدہ اس پر جو ہے تربیتی کیمپس لیں اور اس کو لانگ ٹرم میں رکھیں کہ ہمارا ہر عالم وہ کونسلر بھی ہو. دیکھیے لوگوں یہ جو بات ابھی آئی نا بہت سینسیٹیو بات ہے. آج کا نوجوان آزاد ہے. پہلا جو نوجوان تھا نا وہ معاشرے کے کنٹرول میں تھا. آپ آج کے نوجوان کو کبھی کنٹرول نہیں کر سکتے کیونکہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے, وہ لڑکی بھی کچھ بھی کر سکتی ہے, وہ جس طرح کی تعلیم حاصل کر رہی ہے. اور یہ بنیادی بات کیا ہے کہ اس کی کاؤنسلنگ کریں, حکمت کے ساتھ بات سمجھائیں. کسی نوجوان کے اندر کوئی غلطی اگر ہے تو اس غلطی پر اس کو شرمندہ نہ کریں, اس کو جو ہے نا اس طرح سے نہ کریں کہ وہ نتیجے میں یا تو ڈپریشن کا شکار ہو جائیں یا جو ہے نا وہ بے راروی کا شکار ہو جائیں. یہ اسلامی حکمت عملی نہیں ہے. تو میری ایک رائے یہ ہے کہ علماء کرام, مساجد کے ذمہ داران, مکاتب کے معلمین, ان سب کی تربیت کریں اور یہ تربیت جو ہے صرف جملوں میں نہ ہو. اس تربیت کے لیے ہمارے پاس میں فوکسڈ سلیبس ہو, ان کے سامنے کی چیزیں آئیں تاکہ وہ معاشرے کے اندر خاموش انداز ہو. یہ دیکھیے جذباتی تقریریں اور نعرے بازیاں اور ایسا کر لیں گے اور ویڈیو بنا کر اس کو ڈالنا, یہ دراصل یہ نہایت ہی مطلب جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بازاری قسم کا کلچر ہے. میں نے ایک بہت ہی جو ہے جذباتی قسم کا بیان جاری کر دیا. اب کیا ہے فیس بک پر چل رہا ہے, حضرت نے کیا بات کہی ہے, کیا مولانا فرما رہے ہیں. یہ جو ہے نا یہ سستی شہرت کے ذریعے ہی, اس سے دین کا کوئی کام ہونے والا نہیں ہے. تو بلا شبہ اس پر کام ہونا چاہیے. اس میں ایک اہم چیز جو ہم سے چھوٹ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام نے شادیاں جلدی کرنے کا حکم دیا ہے. تو آج اصل میں کیا ہوتا ہے کہ بہت مرتبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں بلکہ بھی شادی لیٹ ہو جاتی یا پھر اس طرح کا ماحول جو کریٹ ہوا ہے. تو میں پہلے ثنا باجی سے پوچھنا چاہوں گا کہ مہنگی شادیاں اور رسم و رواج میں ہونے والے اخراجات, اس کے سلسلے میں کیا یہ ان واقعات کے پیچھے اس کی ایک وجہ ہو سکتی ہے؟ آپ اس کے اوپر روشنی ڈالیے. جہاں تک شادی بیاہ کا جو کلچر ہے تو مجھے سب سے پہلے یہ لگتا ہے کہ ہمارے پاس میرج جو ہے یا شادی جو ہے انسٹیٹیوشن آف میرج ہے. اسلام میں بہت ہی پاک اس رشتے کو قرار دیا گیا. آپ ابھی پریزنٹ اگر سوسائٹی میں دیکھیں تو ایک نوجوان نسل کے پاس رول ماڈلس کی کمی ہے. اپنے خاندان میں یا وہ جہاں پر بھی نظر دوڑا کے دیکھے, اپنے پیرنٹس کو ہی وہ دن رات جب لڑتا جھگڑتا پاتا ہے یا پاتی ہے, اس کو خاندان میں کوئی جب ایک ہیپی سکسیزفل کپل کے نشانی جب نظر نہیں آتی. اور جو اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی مسئلے چل بھی رہے ہیں خاندان میں یا کہیں دوست رشتہ داروں میں, تو اس کا جو ہے ہمارے پاس جس طرح اس کو ڈیل کیا جاتا ہے کہ غیبتیں ہو رہی ہیں, اس کی چرچا ہو رہی ہے, تو ایک قسم سے نیگیٹیوٹی آتی ہے کہ نوجوان نسل کا شادیوں پہ سے میرج کے جو انسٹیٹیوشن آف میرج ہے وہاں سے اس کا بھروسہ اٹھ جاتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہم نے شادی کے پروسیس کو اتنا ڈیفیکلٹ بنا دیا. آپ کسی بھی لڑکی سے پوچھ لیجئے, پرپوزل جو ہے یا رشتوں کا جو پروسیس ہے, ہر لڑکی اس سے جی چراتی ہے, وہ بھاگنا چاہتی. کیوں؟ کیونکہ کوئی خواتین آئیں گی, اس کو ہر اینگل سے جج کرے گی, لیبل کرے گی اور پوری اس کی ایک پروفائل بن جائے گی جو حالانکہ وہ ہے. تو
تو یہ تمام چیزوں سے بھی چھٹکارا پانے کے لیے ایک طرف یہ چیزیں ہو سکتی ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں جہاں پر کوئی اگر بھاگ کر لو میرج کر لے تو اس کے لیے تو بالکل ایسا ہے کہ اب چلو جانے دیجیے, کچھ ہی نہیں کر سکتے, اب جو بولے وہ صحیح. لیکن جہاں پر کوئی ایک لڑکی اپنے پیرنٹس کی کنسنٹ کے تھرو اپنے تمام چیزوں کو وہ اگر کر رہی ہیں تو اس کے لیے شادیوں کو یا اسلام کو آسان بنائیں. دیکھیے دین میں بھی زبردستی نہیں ہے, شادی میں بھی زبردستی نہیں, یہ ہم کو سمجھنا پڑے گا. دین بھی لچکدار ہے, دین میں بہت آسانی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات ہم جانتے ہیں کہ خواتین آتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتی تھی کہ مجھے اپنے مطلب شوہر کے بارے میں دریافت کرتی تھی کہ یہ پسند نہیں, تو کہا کہ ٹھیک ہے الگ ہونا چاہتے ہو جائیے. تو جو شادی کا جو پورا پروسیس ہے, رسم و رواج والی چیزیں اتنی ڈیفیکلٹ بنا دی ہے کہ جہیز ہے, جہیز سے لے کر وہ رسم و رواج تمام چیزیں ایک طرف. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر وہ رسم و رواج کے طور پر ہی ہم پری میریٹل کاؤنسلنگ لڑکے اور لڑکیوں کے لیے کمپلسری کر دے کہ بنا وہ کاؤنسلنگ یا بنا وہ کورس کیے نہ کسی لڑکے کی شادی ہوگی نہ کسی لڑکی کی شادی ہو پائے گی, تو کیا ہم ایسا نہیں کر سکتے؟ اور پھر اس میں جو فیملیز ہیں وہ بھی اس میں آٹومیٹ ہو جائے گی کہ یہ دونوں چیزیں مکس ہو گئی باجی. ایک تو یہ کہ وہ شادی کے پہلے جو اخراجات ہے یا شادی کا مشکل ترین ہو جانا, اور پری میرج کاؤنسلنگ یہ وہ تو اچھی شادی بھی ہے, اچھے مطلب اگر سادگی سے بھی شادی کرے اور بعد میں مسائل ہوتے ہیں تو وہ اس کے لیے کاؤنسلنگ ہے. میں مبشرہ باجی سے سمجھنا چاہ رہا کہ یہ جو مہنگی شادیاں ہیں اس میں مین مسئلہ تو خواتین کے ارمان رہتے ہیں, خواتین کی خواہشات رہتی. مرد اکثر میں نے دیکھا ہے کہ جو خواتین بولتی ہے کون سا ہال ہونا, کون سی شادی کیسا ہونا, یہ سب خواتین کے حساب سے چلتا ہے. وہاں پہ عوام کتنا بھی مضبوط ہو, لیکن جب شادی بیاہ کے معاملات آتے ہیں تو مرد بولتا ہے بھائی یہ لوگ آپ کو کیسا کرنا ہے آپ کے حساب سے کرو. تو آپ خواتین سے کیا کہنا چاہیں گی ملت اسلامیہ کہ کیا ان کو یہ گناہ اس بربادی کے پیچھے قیامت کے دن کیا ان خواتین سے پوچھ ہوگی یا نہیں؟ دیکھیے ایز اے خاتون 100% رسپانسبلٹی اس معاشرے کو شادی کلچر کے ذریعے نئے روپ پر ڈالنے کی ذمہ داری ہم خواتین کی, اور سب سے پہلے میں اس کی ذمہ داری قبول کرتی ہوں کہ یہ 100% ذمہ داری ہماری ہے. اس پر جو کتاب لکھی گئی ہے اصلاح معاشرہ کے جدید تقاضے, اس میں کہا گیا کہ آپ چھوٹی برائیوں کو اچھا کرنے سے بڑا مرض اچھا نہیں ہو جاتا. آپ کو سب سے پہلے نشتر لگانا پڑتا ہے کہ آپ کینسر کا علاج کر رہے ہو تو پورا وہ کاٹ دیں. تو اس میں سب سے زیادہ شادی ہی ہے جس کلچر نے پورے سماج کو افراتفری کا شکار بنایا ہے. شادی کی اتنی امپورٹنس گھروں میں دی جاتی ہے کہ تعلیم سے زیادہ شادی کو اہمیت ہوتی ہے. شادی گھروں سے نکل کر اب جو ہے ان جگہ پر آ گئی ہیں, بڑے بڑے شادی خانوں میں آ گئی ہیں. جب لاک ڈاؤن تھا کورونا کا تو اس کو مجھے یاد ہے, ایک اداریہ یاد آ رہا ہے جس میں لکھا گیا تھا کہ ہمارے وہ علماء جو ایک زمانے میں تعلیمی اداروں کی عمارتیں بڑی بنایا کرتے تھے, اب وہ کورونا کے بعد بھی شادی خانے تعمیر کر رہے تھے, بڑے بڑے شادی ہال بنا رہے تھے. تو ہمارا جو سب سے پہلے جو اخراجات کا ہم نے جو بنایا ہے اس سے ہم نے شادی کو مشکل بنا دیا. نہ صرف مشکل بنایا بلکہ ہم نے چھوٹے چھوٹے ذہنوں کو بھی پڑھنے اور تعلیم سے ہٹا کر شادی کی طرف لے کر چلے گئے. میں آپ تمام ہی کا ایک توجہ اس اہم ایشو پر کرنا چاہوں گی جس میں نے ابھی ایک ریسرچ آرٹیکل کے لیے چھوٹے سے 5 سوالات کا سروے کیا ہے, جس میں اورنگ آباد کا میرا سیمپل ہے 12 اسکولس 7 کلاس سے 10 کلاس تک, جس میں سب سے زیادہ کلچر BTS کا ہے. BTS کا کلچر کورین بینڈ ہے جس پر ہر 7 سے لے کر 8-10ویں کلاس کی بچیاں اپنا کرش اس کو مانتی ہیں, ان کے پاس اسٹیکر ہوتے ہیں وہ لگاتی ہیں. پیرنٹس کیا کر رہے ہیں سوال پیدا ہوتا ہے. بچیوں کو پہلے ان سب چیزوں سے دور رکھا جاتا تھا, اب بچے ان میں بہت چھوٹی عمر سے انوالو ہو رہے ہیں. اس میں پھر بھی میں قصوروار بچوں کو نہیں مانتی ہوں. ایز اے مطلب سائیکولوجسٹ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اس میں ذمہ دار سماج اور معاشرہ ہے, اور معاشرے اور سماج کے ساتھ ساتھ بچے اگر اس ڈگر پہ جا رہے ہیں تو وہ ذمہ دار نہیں ہیں, ٹوٹلی نہیں ہے, کیونکہ وہ یہ تجربہ کرنا چاہیں گے. اور میں نے اکثر اس کی مثال دی ہے کہ جس طرح ایک چھوٹا بچہ رینگتا ہوا کوئی چیز منہ میں ڈالتا ہے اور ماں اس کو کہتی ہے کہ منہ میں مت ڈالو, تو وہ کیا تجربہ بھی کرنا چاہتا ہے اور اس کو بھوک بھی لگی ہوتی ہے, لیکن ماں سلیقے سے اس کو سکھا دیتی ہے کہ کوئی چیز کو منہ میں نہیں ڈالنا چاہیے. ٹین ایج کا جو وہ ہے بچے ہیں وہ اسٹریس اور اسٹروم والا پیریڈ ہے, اس میں پیرنٹس کو بہت سمجھداری کے ساتھ ان کو مینجمنٹ سکھانا چاہیے, ارجسٹ مینجمنٹ سکھانا چاہیے, نہ کہ بچوں کو اوپن ماحول دے دیں کہ وہ BTS بینڈ کی طرف اپنے کرش وغیرہ بنائیں یا بوائے فرینڈ کلچر کی طرف جائیں, کیونکہ بے راہ روی کے راستے سے پھر ہر حرمت ختم ہوتی ہے تو مذہب کی حرمت بھی ختم ہو جاتی ہے. تو ہم کو یہاں پر سب سے پہلے نقب لگانا ہے کہ ایک چھوٹا سروے اب سبھی لوگ جتنے سماج کے ذمہ داری کر لیں کہ 7 کلاس سے لے کر 10ویں کلاس کے بچے تک آیا یہ BTS کا جو کلچر ہے, کریش والا کلچر, یہ ہے یا ایکچوئل نہیں.
یہ ہے، اور یہی چیز ان کو ایسے ڈگر پر ڈالے گی. تو ہم کو کوشش یہ ہو کہ شادیوں کا جہاں ہم کلچر یہ کہ مادہ پرستی، شادیاں، دکھاوا اور بچوں کے نزدیک اس طرح کے اوپن کلچر کو کر دیں، اس میں سب سے پہلے ہم اپنے اپنے گھروں میں نقب لگائیں. یہ برائیاں جب آتی ہیں تو پھر اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں آتی ہیں. اب ہم اس پینل ڈسکشن کے کنکلوڈنگ حصے میں آ گئے ہیں، تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ سب 1 منٹ میں کنکلوڈنگ ریمارک جو ہے تو دیں. پوائنٹ چھوٹا ہوا ہے، میں اس پر اگر آپ اجازت دیں تو اس سے پہلے آنا چاہوں گا. اصل میں اب تک ہماری گفتگو کا فوکس ایریا بڑی حد تک تعلیمی ادارے اور ایلیٹ کلاس رہا ہے. انٹر فیتھ میرجز جتنی بڑے خوشحال طبقے میں ہو رہی ہے اتنی غریب اور جاہل طبقے میں ہو رہی ہے. آپ نے یو پی کے جو اعداد و شمار پیش کیے ہیں، میرا غالب گمان یہ ہے کہ کم پڑھے لکھے طبقے میں تو جتنا توجہ کے مستحق تعلیمی ادارے اور ملٹی نیشنل کمپنیاں جہاں سب کام کرتے ہیں مکس اپ، اتنی ہی سلم ایریاز ہیں. وہاں جہالت اور غربت کی کمی یہ ان مسائل کو جنم دے رہی ہے. غربت کی اس کا ایک ریزن شادی بھی، جس پر الحمدللہ گفتگو ہو گئی ہے. شادی نہ ہونے کی وجہ سے شادیاں نہیں ہوتی ہیں تو کم پڑھی لکھی لڑکیاں، غریب لڑکیاں ہندوؤں سے شادی کر لیتی ہیں. جہالت ہوتی ہے، اسلام سے دوری ہے. تو ان سلم ایریاز کو بھی ہم اپنی توجہات کا مستحق بنائیں. مدارس کے حوالے سے ہماری علماء وہاں جائیں، ہماری خواتین کی تنظیمیں وہاں جا کر اجتماعات کریں. خواتین کے لیے ہم اپنے مساجد کے دروازے کھول دیں. میں اس کو بھی ضروری سمجھتا ہوں، جیسے علماء کرام کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے. اس وقت اس بات کی ضرورت ہے کہ خواتین کے لیے ہم اپنے مساجد کے دروازے کھول دیں. تو خلاصہ یہ کہ سلم ایریاز پر بھی کام کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا تعلیمی اداروں پر کام کرنا، ورنہ ایک اہم محاذ کو ہم چھوڑ دیں گے. دوسرا ایک اور اہم پوائنٹ میں ایڈ کرنا چاہوں گا، موبائل کے حوالے سے جو بات آئی. اکبر الہ آبادی نے کافی پہلے کہا تھا کہ یوں کل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا. افسوس کہ فلون کو کالج کی نہ سوچی. اکبر آج پیدا ہوتے تو شاید یہ کہتے موبائل کی نہ سوچی. تو ہم اپنے بچوں کو، والدین سے ہماری گزارش یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو زمانے طالب علمی میں، اسٹوڈنٹ لائف میں پرسنل موبائل نہ دیں. میری پہلی دردمندانہ گزارش یہ ہے، پرسنل موبائل نہ دیں. اور اگر تعلیمی ضرورت کی وجہ سے وہ ضروری محسوس ہو رہا ہے تو اس صورت میں پاسورڈ وغیرہ اس کو نہ رکھنے دیں، اس کو چیکس اینڈ بیلنسز لگائیں. یہ دوسری ضرورت ہے. اور تیسری اہم ضرورت یہ ہے کہ آج کے دور میں ہم نہ بچوں کو تعلیمی اداروں سے دور رکھ سکتے ہیں، نہ موبائل سے پوری طرح دور رکھ سکتے ہیں. ہم ان کا ذہن بنا دیں. ہم اگر ان کا اسلامی ذہن بنائیں گے اور اسلامی تعلیمات کو ان کے رگوں پہ میں سمو دیں گے تو پھر بچہ کتنے ہی ملٹی نیشنل کمپنی میں مخلوط کلچر میں جائے، پھر بچے کے پاس کتنا ہی پرسنل موبائل ہو، وہ اس کا ضمیر اندر سے زندہ رہے گا. تو بجائے یہ کہ بچوں کو موبائل سے دور رکھیں، بجائے کہ ہم بچوں کو مخلوط تعلیم سے اور تعلیمی اداروں سے دور رکھیں، ہم ان کے اندرون کو بیدار کر دیں. یہ صحیح اور حتمی حل ہے، ورنہ ہم زمانے سے پچھڑ جائیں گے. تو ہم بچوں کے اندرون کو اور ان کے ضمیر کو اسلامی بنا دیں، ان کے کردار کو بیدار کر دیں، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اور کوئی ترقی ان کو گمراہ نہیں کر سکتے. مولانا کا آخری میں لیں گے، پہلے آپ کنکلوڈنگ ریمارک آپ کا دے دیجیے. دیکھیے، جہاں تک ہمارا ڈسکشن چل رہا تھا یا ہمارے امت کا بھی جو ایک رخ ہے وہ یہی ہے کہ نگیٹیوٹی والا ایک چیز ہے کہ اس سے روک دو، اس پہ روک لگا دو، یہ تھام لو. زیادہ تر کوشش یہ ہونا چاہیے کس چیز کو آپ فروغ دیں گے جس سے آٹومیٹیکلی نگیٹیوٹی چیزیں کم ہو جائے گی. ہر چیز پہ پابندی لگانے والا کلچر یا دین کی یہ فطرت نہیں ہے. دوسری چیز ہم کو یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ ہم جہاں پر ہمارے علماء کرام کی بات کریں، ہمارے ذمہ داران کی بات کریں یا دین کے جو لیڈرز ہیں، ہم یہ دیکھیں یا پیرنٹس بھی، اگر ہم بحیثیت پیرنٹس یہ سوچیں کہ ہمارے بچے جس طرح بات آئی کہ دین کو اب اتنا اچھا اپیلنگ بنا دیں کہ لوگ آٹومیٹکلی اس پہ آئیں گے. دین فطرت ہے، وہ اٹریکٹیو آلریڈی ہے. تو ایسی کیا چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے بچے اس کو اٹریکٹیو نہیں پاتے. ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس جو اگر معاشرے میں آپ دیکھیں گے بے جا قسم کی بحثیں ہیں، تکرار ہے، یہ اس چیزوں کو جب ہمارے لیڈرز یا ہمارے عوامی، ہمارے ذمہ دار اس کو پروموٹ کرتے ہیں. 95% ہماری چیزیں بالکل سارٹڈ ہے، لیکن کچھ 2-4% کے لیے بحثوں کو جنم دینا یا چیزوں کو آرگیومنٹ کرنا، یہ نیکسٹ جنریشن کو اس طرح رکھتا ہے کہ کتنا کتنے منفرد ہے، بہت زیادہ ڈسٹرب ہے. دوسری طرف باطل اپنی جو امیج پیش کر رہا ہے وہ بالکل ایک ہو کر متحد ہو کر پیش کر رہا ہے. پھر وہ اٹریکشن جو ہے موویز ہے، سیریلس ہے، ایڈس کو آپ دیکھ لیجیے، اس طرح فیسٹیولس کو لائم لائٹ میں پیش کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ دین جو بہتر طریقے سے نہیں جانتے ان کو لگتا ہے کہ کتنا چارمنگ ہے، حالانکہ ہم جانتے ہیں وہ ایک فساد ہے، ماسک کے پیچھے کیا چیز ہے ہم بہتر طریقے سے جانتے ہیں. تو دین میں لچک، فلیکسیبلٹی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا کہ اتنا لچکدار، اتنا آسان کہ بشارت دینے والا، ڈرانے والا نہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کلچر ہے کہ ہم نے کتنا ہم نے قرآن کو اپنے گھروں میں عام کیا.
کتنا ہم اپنے فیملی اجتماعات لے رہے ہیں یا قرآن کو سیکھنے سمجھنے کا ماحول لڑکیوں کو فراہم کریں، لڑکوں کو فراہم کریں. مساجد میں خطبات جو ہو رہے ہیں، خطبات جمعہ کتنے ریلیونٹ ہیں آج کے مواقع سے. اور اگر وہ خطبات ہیں، عیدین کے خطبات ہیں یا جمعہ کے خطبات ہیں، کیا لڑکیاں اس کو سن سکتی ہیں؟ مساجد میں جہاں پر روکا نہیں گیا لیکن ایکسیس آپ نے پرووائڈ کیا ہے کہ ایڈمنسٹریشن، جب خواتین بازاروں میں نکلتی ہے تو مردوں کو بالکل فیسلٹی ہے کہ وہ مسجد میں جا کر وضو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. عورتیں اپنی نمازیں قضا کرتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ فیسلٹی پرووائڈ نہیں کی. اور پھر اس کے بعد اچانک بلیم رکھ دینا کہ لڑکیاں بے راہ روی پر آ گئی ہیں اور لڑکوں کو بالکل بری ذمہ کر دینا، تو میرے خیال سے یہ مناسب نہیں ہے. ہم کو اعتدال کے ساتھ، بہت میانہ روی کے ساتھ کلیکٹیولی دیکھنا ہوگا کہ لڑکوں کو بھی ہم ذمہ دار ٹھہرائیں جس طرح لڑکیوں کو ٹھہرا رہے ہیں. اور کسی کے اوپر بھی دین کو اپنے ہاتھ میں لینے یا جبر کرنے والی جو امیج ہم پیش کر رہے ہیں دنیا کو، ہم نہیں جانتے کہ یہ امیج کس طرح سوسائٹی میں جا رہی ہے. ایک معمولی سا واقعہ مکائی گیٹ کا آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل نیوز بن گیا، انٹرنیشنل نیوز بن گیا ہے. تو دین کی جہاں پر ایٹ لیسٹ ہم دعوت اچھے طریقے سے نہیں دے سکتے تو کوشش یہ کریں کہ اس کا بری مثال بھی نہ پیش کریں. مبشرہ باجی کا کنکلوڈنگ ریمارک ہے. جی، کنکلوڈنگ ریمارک اگر مجھے دینا ہو تو میں اسی بات کے ساتھ جاؤں گی کہ پابندی لگا کر، جو سنا نے کہا ہے ابھی کہ پابندی لگا کر ہم کسی بھی چیز کو روک نہیں سکتے. بظاہر یہ کہا جاتا ہے کہ جتنا پیرنٹس سمجھتے ہیں کہ میرے بچے کا کے ہاتھ میں موبائل نہیں ہے تو سوشل میڈیا اکاؤنٹ نہیں ہے، وہ اپنے اسکول کی سہیلیوں کے موبائل پر 15 20 اکاؤنٹ بنا کر وہ خود رن کرتے ہیں. تو اس سے نکل جائے کہ ہم پابندی لگا کر کامیاب ہو سکتے ہیں. آپ پابندی لگائیں گے تو آپ کے بچے آپ سے متنفر ہو جائیں گے. تو کنکلوڈنگ ایڈریس میں یہی ہوگا کہ اگر آپ کے پاس وہ جو تھیری ہے یوول نوح ہراری کی کہ آپ کے پاس سافٹ اسکل ہے، تو پوری عالمی دنیا نے انتہائی مشکل ترین چیزوں کو اینیمیشن کے ذریعے سے، اٹریکٹیو سلوگن کے ذریعے سے، اسکرپٹ رائٹنگ کے ذریعے سے، ویڈیوز کے ذریعے سے اپنی چیزوں کو مارکیٹ میں پھیلا دیا ہے. اگر ہمارے پاس کوئی سافٹ اسکل ہے تو آپ کی بے شمار ریل اسلام پر آنی چاہیے، بے شمار آپ کے ویڈیوز کارٹونز بننے چاہیے. ادب اطفال کے حوالے سے، بچوں کی اصلاح کے حوالے سے آپ کو سافٹ اسکل کا ہی دور ہے. آپ سلم ایریاز میں جا کر موبائل نہیں چھین سکتے، کھانے پیسہ نہیں ہے لیکن ان کے پاس موبائل ہے. ٹرک کے اندر اور رکشے کے اندر بیٹھ کر چھوٹے چھوٹے بچے موبائل چھپ کر استعمال کر رہے ہیں. اب اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اسلامی تعلیمات کو چاہتے ہیں تو آپ کا ریشو اتنا بڑھ جائے کہ دوسری کوئی ریل سامنے نہ آئے. ہر فرد جو اس کو سن رہا ہے، جو بھی وہ سافٹ اسکل رکھتا ہے، وہ اسلامی کاز میں حصہ لینے کے لیے وہ اینیمیشن بنائے، وہ ویڈیوز بنائے، وہ اپنی بات پہنچانے کے لیے چھوٹی ریل بنائے، وہ ڈائلاگ رائٹنگ کرے اور وہ جو ہے اسکرپٹ رائٹنگ کرے، سلوگنز بنائے اور اسلامی تعلیمات کو ڈائلوٹ فارم میں دے. پوری دنیا جب ایک جگہ بیٹھ کر پوری دنیا کو ٹریک میں لے سکتے ہیں تو آپ اسلام کو پھیلانے کے لیے سورسز یوز کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بات ہوگی. دوسری اہم میرا کنکلوڈنگ میں دوسرا پوائنٹ ہوگا کہ پیرنٹس کے اگر بچوں کے کوئی مسائل آتے ہیں تو اس سے نہ گھبرائیں، نہ ان کو ریڈ ہینڈڈ پکڑیں، نہ ان پہ تشدد کریں، نہ جبر کریں. اس کے لیے کاؤنسلر سے رابطہ کریں کہ ہم کیسے اس کو نکالیں. ہر مسئلے کا حل موجود ہے. بچوں کو اپنی ذات سے متنفر کر کے مزید اس کو جہنم کی آگ کی طرف دھکیلنے سے بہتر ہے ہر مسئلے کے حل کے لیے کاؤنسلر سے مشورہ لے لیں اور اس سے نکالیں، کیونکہ واپسی کا راستہ ہمیشہ اسلام کا کھلا ہے. اگر کوئی کیس بھی آ جائے تو بہت نرمی کے ساتھ اسے لایا جائے، اس مسئلے کو حل کیا جائے. یہ پوری امت کا فرض ہے، والدین کا فرض ہے. بچہ کسی گھر کا ایک گھر کا بچہ نہیں ہوتا ہے، پورے سماج کا بچہ ہوتا ہے. یہی فکر ہم نے کھو دی ہے. پہلے ہم محلوں کے اندر کہا کرتے تھے کہ آپ کا بچہ چوری کر رہا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور آج ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ بچہ بگڑ گیا ہے، وہ کر رہا ہے. تو ہمارے اندر جو سماجی اجتماعی حص جو ہماری مردہ ہو گئی ہے اس کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. مولانا الیاس فلاحی صاحب سے میں ایک دم کنکلوڈنگ ریمارک لینا چاہوں گا. دیکھیے، اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ جو ایشو ہے، اور بھی کئی ایشوز ہیں جو اس سے ریلیٹڈ ہیں. جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ ڈرگ کا ایشو ہے، یا یہ جو جنسی آوارگی کا ایشو ہے. جنسی آوارگی کا ایشو بھی کوئی چھوٹا ایشو نہیں ہے. جس طرح سے یعنی ریلیشن شپ جو انلیگل ریلیشن شپ کو لیگل بنا دے گا سب چیز، اور یعنی یہ جو جنسی آوارگی ہے یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تیسرا ایشو یہ ہے جو ابھی ہم نے محسوس کیا کہ یعنی مسلم لڑکیوں کا غیر مسلم لڑکوں سے شادی کرنا ہے، یا غیر مسلم لڑکیوں سے مسلم لڑکوں کا شادی کرنا ہے. کیونکہ قرآن نے دونوں چیزوں سے روکا ہے. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ مسلم لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں سے، بلکہ یہ بھی کہا کہ مسلم لڑکے بھی غیر مسلم لڑکیوں سے شادی نہ کریں. بلکہ حکم دیا وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصْمِ الْكَوَافِرِ، یعنی جو نافرمان معاشرہ ہے اس کی خواتین کی عصمتوں سے اپنے آپ کو جوڑے نہ رکھو، بلکہ ان کو آزاد کر دو تاکہ وہ اپنے معاشرے میں رہیں. اب اس میں بنیادی بات کیا ہے کہ ہمیں آج کے دور میں
امت مسلمہ کا جو ذہین طبقہ ہے، تعلیم یافتہ طبقہ ہے، جو مفکر ہیں، سوچتا ہے، تھنک ٹینک ہے، ہم اس کو کچھ کامن ایجنڈا پر متحد کریں اور ہم ان کے سامنے یہ بات رکھیں کہ وہ اس کے لیے حل تلاش کریں۔ دیکھیے ناممکن چیز نہیں ہے، بالکل ممکن چیز ہے، کیونکہ یہ جو فکر مندی ہے یہ صرف ہم میں نہیں ہے، الحمدللہ ملت کے اندر ہر شخص اس کو لے کر فکر مند ہے، اور یہ امت مسلمہ کے لیے ایک طرح سے مطلب بے شمار مسائل کے حل کی طرف اس کو لے جائے گی، ایک چیز۔ دوسری چیز کیا ہے کہ ہم جو ہے مطلب ہمارے سامنے یہ مسئلہ آیا ہے کہ بھئی کون سے ایشوز ہیں جو اس کا سبب بن رہے ہیں، کون سے اس کے فیکٹرز کون سے ہیں، کون سے اسباب ہیں۔ پہلی چیز یہ سامنے آئی ہے کہ ہم اس بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ جو سلم ایریاز ہیں، تو سلم ایریاز میں مسلم آبادی کا جو رجحان ہے وہ زیادہ ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو مسلمانوں کے درمیان دو ملتیں آباد ہو گئی ہیں، ایک تو کالونیز کی ملت ہے اور ایک وہ ملت ہے جو سلم ایریاز میں بستی ہیں، اور 80% مسلم آبادی سلم ایریاز میں بستی ہے۔ اور ہم اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ جو ہمارے مالدار متمول سماج کے جو ہمارے لوگ ہیں وہ سلم ایریاز میں جانا بھی پسند نہیں کرتے ہیں۔ آپ خود ایک مرتبہ اس کا سروے کیجیے اور آپ کسی کو پوچھ لیجیے ٹائمز کالونی میں جا کر اور عارف کالونی میں کہ کبھی وہ کیراڑ پورے میں گئے کہ وہ کبھی نہیں گئے ہوں گے، کیونکہ ادھر جانا بھی منحوس سمجھتے ہیں، جاتے ہی نہیں۔ بلکہ میں نے ایک نوجوان کو جو ہے نا بہت ہی عجیب قسم کا کمنٹ اس کا میں نے فیس بک پر پڑھا ہے، وہ تو چاہوں تو میں اس کا نام بھی لے سکتا ہوں، جس نے جس طرح سے اس سلم ایریے کو اپنے عجیب قسم کے الفاظ کا اس کو ہدف بنایا۔ یہ تو میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اس چیز کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج کے اندر انٹیگریٹی پیدا کرنے کے لیے، استحکام پیدا کرنے کے لیے اور اس بھید بھاؤ کو ختم کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر آپ نے کوشش کی، یہ بھی ایک ہمارا ایشو ہے۔ تیسرے ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہم جو ہے دعوت کے میدان میں آگے بڑھیں۔ اسلام کو ہم اقدامی پوزیشن میں اسی وقت لا سکتے ہیں جبکہ ہم اسلامی فکر کو پورے استدلال کے ساتھ غیر مسلم معاشرے کے سامنے پیش کریں، اور اس کے لیے صرف علماء کرام ہی جواب دہ نہیں ہیں، اس کے لیے ہمارا تعلیم یافتہ طبقہ بھی وہ میدان میں آئے اور وہ اسلامی دعوت کے مطلب اس کے فکر کو حاصل کریں اور وہ اقدامی پوزیشن میں آئیں۔ جیسا مثال کے طور پر سب سے بڑا ایشو کیا ہے؟ مسلم خاتون کا اسٹیٹس، مسلم خاتون کے اسٹیٹس کی جو ہے نا دریافت، اس کی ریکوری، اس کا رینیسنس، یہ آج کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ ہم اس کی طرف متوجہ کریں اور ہمارا حلقہ خواتین جو ہے وہ اس کی تیاری کریں، وہ اسٹڈی کریں۔ ایک چیز اور بھی اس میں جو ہے نا محسوس یہ ہوتی ہے کہ ہم جو ہے نا مطلب ایشوز کو نئی نسل کے سامنے بہت زیادہ خوفناک بنا کر پیش نہ کریں، بلکہ ہم بہت ہی یعنی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں محبت آمیز لہجے میں، کیونکہ قرآن مجید جو ہے نا یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی اصلاح کے لیے معزت کو اختیار کیا ہے۔ قرآن کا پہلا جو قرآن کا بیانیہ ہے وہ معزت ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، کہ اے لوگوں اے انسانوں تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے معزت آئی ہے۔ آپ معزت کا لفظ قرآن میں کئی جگہوں پر دیکھ سکتے ہیں اور اس کی ڈیفینیشن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے معنی ہوتے ہیں دل پذیر گفتگو، ایسی باتیں جو دلوں کے تاروں کو چھیڑیں، جو ضمیر کو بیدار کریں، جو انسان کی فطرت کو پکاریں، اس کلام کو کہتے ہیں معزت۔ اور اللہ نے کہا کہ ایک داعی کے لیے اگر معزت نہ ہو تو وہ اپنی دعوت کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، موعظۃ الحسنہ، تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جو ہمیں ہمارے مقررین کو، ہماری جو بہنیں دعوت کا کام کر رہی ہیں ان کو انجام دیں۔ پانچویں چیز کیا ہے؟ یہ بہت اہم ہے کہ دیکھیے یہ بیانیہ نہایت غلط ہے کہ ہماری نسلیں مکمل طور سے گمراہی کا شکار ہوئی۔ میں ایک ہائی اسکول کا معلم ہوں، میں آپ کو اس وقت یہ بتا سکتا ہوں کہ ہائی اسکول کے اندر میری کلاس کے اندر کم سے کم 15 سے 20 قاری بچے ہیں۔ یعنی آپ سوچئے کہ ایک کلاس جو 50 سے 60 بچوں کی کلاس ہے اس میں 20-25 بچے قاری ہو۔ میں نے 8th کلاس میں عربی پڑھائی تو میں نے ایک بچے سے کہا، میں نے مطلب عربی زبان کے اندر میں نے ان سے کہا کہ بیٹا دیکھیے ایک لفظ ہے قرآن مجید کا کما کو پڑھانا تھا مجھ کو، تو میں نے اس کا چارٹ لگایا اور کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما۔ اب یہ کما جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں جیسا کہ۔ چلو ذرا دیکھتے ہیں کہ آپ میں سے کتنے بچے ہیں جو قرآن سے اس لفظ کو لا سکتے ہیں۔ میں آپ کو باخودہ کہہ رہا ہوں کہ اسی سال کی 8th کی کلاس سے
کم سے کم 23 مثالیں بچوں نے قرآن سے دی ہے، زبانی طور پر دی۔ یہ تصور میں آج سے تقریباً میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں 26 سال سے ہائی اسکول میں پڑھا رہا ہوں، آج سے 20 سال پہلے پوری کلاس میں ایک بچہ بھی اس پوزیشن کا نہیں تھا۔ یہ کیا چیز ہے؟ اور دوسری بات یہ بھی آپ دیکھیے کہ ہماری جو جی آئی او ہیں اس نے طالبات کے میدان میں بہت انقلاب برپا کیا، حلقہ خواتین ہیں اس کے اتنے بڑے بڑے حلقے چل رہے ہیں۔ تو آپ اس کو سمجھیے کہ نوجوانوں میں دینی بیداری بہت آئی ہے دینی بیداری۔ ابھی ہم جتنے اجتماع سے خطاب کر رہے ہیں، دیکھیے میں ابھی عشرہ یہ جو آخری عشرہ رمضان کا اس میں خطابات کے لیے مختلف مقامات پر گیا، میں نے وہاں پر اس کو میں نے کاؤنٹ کیا تو 80% ہمارا آڈینس نوجوانوں پر مشتمل تھی۔ کیا کتنی بڑی بات ہے، ہمارے نوجوان رات میں 11:30 سے 2:30 بجے تک قرآن مجید کو سننے کے لیے بیٹھے ہوئے۔ میں یہ سمجھتا ہوں نوجوانوں کی بڑھتی ہوئی آبادی، یہ بڑھتی ہوئی اسلام پسندی طالبات میں بھی اور نوجوانوں میں بھی۔ اور یہ ایک بات یہ ذہن میں رکھیے آپ کہ دنیا میں اس وقت ارتداد جو ہے نا تیزی سے پھیل رہا ہے۔ ارتداد کی زد میں اسلام نہیں ہے، ارتداد کی زد میں عیسائیت ہے۔ ابھی آپ دیکھیے کہ برطانیہ میں عیسائیت اقلیت میں آ گئی ہے، تو وہاں پر اگرچہ کہ لوگ یعنی دوسرے مذاہب کو انہوں نے قبول نہیں کیا بلکہ انہوں نے خدائی کا انکار کر دیا۔ ان کی تعداد برطانیہ کے اندر 40% سے زیادہ ہے جو خدا کے منکر ہیں، اور عیسائیت سے وہ اپنے آپ کو نکال چکی ہیں، اور بھارت میں ان کی تعداد بہت بڑھ چکی ہیں۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ الحمدللہ مسلمانوں کے اندر یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں، ایسے حالات ہیں۔ ہمیں یہ بات بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ ابھی میں ایس آئی او کے اس میں گیا پرسوں، ہمارے اظہر الدین صاحب بھی اس میں شریک تھے۔ ہاں میں وہی بات عرض کر رہا ہوں، تو اس میں اتنی بڑی تعداد میں انہوں نے جو دیکھا، میں نے تقریباً 6 لاکھ اسٹوڈنٹ ایس آئی او سے ایسوسیٹ ہے، 6 لاکھ اسٹوڈنٹ، اور تقریباً 55,000 ممبرس ایس آئی او میں شامل ہیں۔ یہ کیا ہے؟ میں بات صرف اتنی کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ مہم بہت اہم ہے، ہمیں اس مہم کو یعنی یہ تحفظ ملت کی مہم ہے، اور تحفظ ملت جو ہے دراصل دین کے بنیادی تقاضوں میں سے ہے، اور ہمیں اپنی بچیوں کے اور بچوں کے پروٹیکشن یہ ہمارا سب سے بڑا کام ہے۔ ہم عظیم دولت کے خزانے جمع کر کے اور بڑے بڑے بینک بیلنس اور عمارتیں بنا کر ہماری اس میں عافیت نہیں ہے۔ ہماری عافیت اس میں ہے کہ ہماری نسلوں کا دین اور ان کا ایمان محفوظ ہو، اور اس کے لیے ہمیں امت کے اندر ماشاءاللہ ہماری امت بہت حساس ہے، ہم بے ضمیر امت میں نہیں جیتے ہیں، امت بہت حساس ہے، اس پر کبھی گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن اس حساسیت کو تعمیری رخ دینے کی ضرورت ہے، اور انہیں مسائل کے حل کو کیسے وہ کریں، وہ حل کی طرف ہم ان کو لے جانا ہے۔ بہرحال یہ چند باتیں، شاید یہ وقت زیادہ ہو گیا ہے۔ تو الحمدللہ آج کے پینل ڈسکشن میں بہت ساری اہم باتیں ہمارے ذمہ داران سے ہم کو معلوم پڑی ہے۔ تو اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم کو اس مسئلے کو، یہ مسئلہ جتنا ہے اتنا ہی دیکھنا چاہیے، ایک بات یہ معلوم پڑی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے جذباتیات سے اوپر اٹھ کر کچھ بہت اچھی پلاننگ کی ضرورت ہے، خواتین کے لیول پہ بھی اور مردوں کے لیول پہ۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ اس کو پوری طرح خواتین کو اس کا ذمہ دار بنا دینا یہ بھی جو ہے تو مناسب نہیں ہے، بلکہ مرد جو ہے تو قوام ہے، سب سے پہلی ذمہ داری تو پورے گھرانے کی نگرانی کی، ان کی تعلیم تربیت، ان کی پرورش، اس کی ذمہ داری ایک مرد کی ہوتی ہے۔ جس سیکٹر میں خواتین کا شعبہ ہے، جیسا شادی بیاہ کے معاملے میں، رسومات کے معاملے میں، جہاں ان کی وجہ سے برائیاں آتی ہے وہاں پہ خواتین کا مسئلہ ہے۔ اور چوتھی اہم بات جو مولانا کی گفتگو سے آئی وہ یہ کہ ہمارا ملت کا جو دیکھنے کا نظریہ ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ ملت بالکل ہی خراب ہو گئی ہے یا بالکل ہی جو ہے تو کسی کام کی نہیں رہی، بلکہ ایک پلس پوائنٹ یہ ہے کہ ملت اسلامیہ اب تیزی سے جو ہے تو اسلام کی طرف جو ہے تو رجوع ہو رہی ہے۔ شاید اسی لیے جو ہے تو باطل جو ہے تو پریشان ہے اور وہ اس طرح کے ایشوز جو ہے تو لے کے آ رہا ہے۔ اور سب سے اہم بات جو ہمارے پینل ڈسکشن میں سامنے آئی وہ یہ کہ مسائل بہت سارے ہیں، صرف یہ انٹرفیتھ میریجز کا نہیں ہے، نشے کا ہے، بہت ساری برائیوں کا معاملہ ہے۔ تو ہمارے سامنے ایک گول بڑا رہنا چاہیے تاکہ اس بڑے گول کے تحت ان سب چھوٹی چھوٹی برائیوں کو سمیٹنے کے لیے ہمارے ادارے بھی کام کریں، ہمارے مذہبی اسکالرز بھی کام کریں، ہمارے ٹیچرز بھی کام کریں، ہماری خواتین بھی کام کریں۔ الحمدللہ یہ پینل ڈسکشن تھا، آپ لوگ تمام ہمارے پاس آئے اور اپنا قیمتی وقت اس پینل ڈسکشن میں دیا، آپ تمام حضرات کا شکریہ۔ اسی کے ساتھ ہم آپ لوگوں سے ودا لیتے ہیں اور انشاءاللہ کسی اور موقع سے ہم کسی اور ایشو کے اوپر اسی طرح آپ سے روبرو ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔